अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी किसे कहते हैं? अलीफ से लेके या तक जितने भी हुर्फ होते हैं उन्हें हुर्फ़ तहजी कहते हैं, जो कि जिसको हम सादा आवाज़ वाले हुर्फ कहते हैं, जिनकी तादाद कितनी है? हुर्फ़ तहजी की तादाद कितनी है? 36 है। लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में आया था हुर्फ़ तहजी की तादाद 36 और 37। बास बुक्स में जो प्राइमरी की बुक्स है 5th तक उसमें 37 दिया गया है, जबकि 6th क्लास में 36 दिया गया है। इसीलिए लास्ट ईयर के दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, 36 और 37। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो चश्मी हा से मिलकर बनने वाले हुर्फ मुरक्कब हुर्फ या फिर हकारी अल्फाज वाले हुर्फ कहलाते हैं, जिनकी तादाद कितनी है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। कितने हैं हकारी अल्फाज? कितने हैं? 14। हकारी अल्फाज या फिर मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज ऐसे हुर्फ, मुरक्कब अल्फाज नहीं, मुरक्कब हुर्फ जो भी बा पा उसके साथ हा मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुरक्कब हुर्फ। ये एक नहीं बल्कि दोनों मिलके आवाज़ देते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मुरक्कब हुर्फ कहते हैं। और इसे हकारी अल्फाज भी क्या कहते हैं? हकारी आवाज़ वाले हुर्फ भी कहते हैं। ठीक है, हकारी आवाज़ वाले हुर्फ भी कहते हैं। इनकी तादाद कितनी है? 14 है। ये भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। हकारी अल्फाज में देखें, हकारी और हा वाले अल्फाज में फ़र्क होता है। ये क्या है? बहक है और ये क्या है? भंक है। ठीक है, तो ये बहक हे के साथ जो आते हैं ये क्या है? हकारी अल्फाज नहीं है और ये हकारी अल्फाज है। जैसे कि ये क्या हो गया? पे हे अलिफ अड़े क्या हो गया? पहाड़। जबकि पे दो चश्मी हा अलिफ क्या हो गया? ये फाड़। तो ये क्या है? ये वाला हकारी लफ्ज़ है, ये वाला हकारी लफ्ज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवाज़ के एतबार से हुर्फ़ तहजी की दो किस्में हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक से दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्रामर। वीडियो को पूरा देखें और कंटिन्यू इसके जितने भी वीडियोस आने वाले हैं देखते जाएं। आपके इंशाल्लाह ग्रामर में से एक भी मार्क्स यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, स्कूल बुक्स में बहुत ही डिटेल में बेसिक से दिया गया है। आवाज़ के एतबार से हुर्फ़ तहजी की दो किस्में हैं। कौन कौन सी है? हुर्फ़ अल्लत और हुर्फ़ सही। हुर्फ़ अल्लत या फिर हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही दो किस्म के यहाँ पर हुर्फ होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही होते हैं। जैसे वो हुर्फ जिसे अदा करते वक्त इसकी आवाज़ दांत और ज़बान वगैरह से नहीं टकराती, हुर्फ़ इल्लत कहलाती है। इसे कहते हैं हम जब बात करते हैं तो आवाज़ और दांत एक दूसरे से नहीं टकराते, उसे क्या कहते हैं? हुर्फ़ इल्लत कहते हैं। हुर्फ़ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या, ये तीनों क्या है? हुर्फ़ इल्लत है। ठीक है, ये हुर्फ़ इल्लत है। जैसे कि इंग्लिश में वावेल्स 5 होते हैं, यहाँ पे हुर्फ़ इल्लत होते हैं 3। और जितने भी बाकी बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? हुर्फ़ सही कहलाते हैं। हुर्फ़ तहजी में वावेल्स को निकाल कर जितने भी बचते हैं, जितने जैसे कि 36 क्या है हमारे? हुर्फ़ तहजी है। इसमें से 36 में से 3 निकालते तो कितने बचे? 33 क्या है? हुर्फ़ सही है और 3 हुर्फ़ इल्लत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए। क्या है यहाँ पर? रोटी वोटी, कुर्सी वुर्सी, खेल वेल, खाने वाने। ऊपर के जुमलों में रोटी के साथ वोटी, कुर्सी के साथ वुर्सी, खेल के साथ वेल और खाने के साथ वाने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कुर्सी, खेल अल्फाज हैं। रोटी, कुर्सी, खेल क्या है? अल्फाज है, बामाने अल्फाज है। कौन से अल्फाज है? बामाने अल्फाज है। जबकि वोटी, वुर्सी, वेल, वाने बेमाने अल्फाज है। ठीक है, रोटी क्या है? मानेदार अल्फाज है और वोटी बेमाने अल्फाज है, इसके कोई माने नहीं निकलते। तो हम ऐसे अल्फाज को जो माने रखते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम कलमा कहेंगे। क्या कहेंगे? कलमा। और जो बेमाने हैं उसे क्या कहेंगे? हम मुहम्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? मुहम्मल कहेंगे, मुहम्मल या फिर महमल कहेंगे। बमाने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमाने लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अल्फाज की दो किस्में हो गई। कौन सी? कलमा और महमल। नेक्स्ट देखते हैं। इल्म की दौलत से सरफराज किया। ठीक है, ये जुमला अच्छे से पढ़ें। खुदा ने इंसान को इल्म की दौलत से सरफराज किया। तो इसमें देखिए कितने हैं यहाँ पर? इसमें 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक ये लाइन है। तो यहाँ पर क्या है? खुदा, इंसान, इल्म, दौलत, सरफराज, ये सारे क्या है? ये ऐसे अल्फाज है। ये खुदा, इंसान, इल्म, दौलत और सरफराज ऐसे 5 कलमे हैं जो माने रखते हैं। ठीक है, जो 5 है ये माने रखते हैं, खुद के माने खुद से रखते हैं, बमाने अल्फाज है।
ایسے الفاظ جو اپنے معنی آپ دیتے ہیں مستقل کلمہ کہلاتے ہیں. جیسے کہ خدا، ہم یہ الفاظ سے خدا کو نکال کے الگ سے اس کو پڑھیں تو خدا کے معنی ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. انسان، انسان بھی کیا ہے؟ خود سے معنی دینے والا الفاظ ہے، معنی دینے والا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور دولت، علم، یہ ان کے معنی خود سے دیتے ہیں، تو ان کا ایک مطلب ہوتا ہے. یہ الگ بھی رہے تو ان کا ایک مطلب ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. جبکہ کو، سے، یہ جو الفاظ ہے اس میں یہ کون سے ہیں؟ یہ سے، نے، کو، کی، یہ جو ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ خود سے معنی نہیں دیتے بلکہ یہ ایک جملے کے اندر آ کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر کے جملے میں نے، کو، کی اور سے ایسے کلمے ہیں جو اپنے معنی تنہا نہیں دیتے بلکہ دوسروں سے مل کر دیتے ہیں. ہم اسے کہیں گے، ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتے ہیں، غیر مستقل کلمہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح سے لفظ کلمے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ کلمے کی 2 قسمیں ہو گئی. کون کون سی قسمیں ہو گئی کلمے کی؟ مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ. یہ بھی ایگزام میں کویشچن آلریڈی آ چکا ہے. اس طرح سے سمپل سے کویشچنس آتے ہیں اردو میں. اچھے سے آرام سے اس کو 1-2 مرتبہ دیکھ لینا ہے، آپ کو اچھے سے اسکور ہو جائیں گے یہاں سے اردو سے. اس طرح سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ. جو خود سے معنی دیتا ہے اس کو ہم کہیں گے مستقل کلمہ. جو دوسرے کلموں کے ساتھ، بمعنی کلموں کے ساتھ آ کے معنی دیتا ہے جیسے کہ کا، کی، کو وغیرہ، یہ کیا ہے؟ غیر مستقل کلمہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب تک کیا دیکھا ہم نے؟ مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ. کلمے کی 2 قسمیں ہیں، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ. اب یہاں پر مستقل کلمے کے اجزائے کلام. مستقل کلمہ کتنے میں ڈیوائیڈ ہوگا؟ یہاں پر اب 5 میں ڈیوائیڈ ہوگا. کون کون سے ہیں وہ؟ اسم، ضمیر، صفت، فعل اور مطلق فعل. ٹھیک ہے. اسم، ضمیر، فعل اور مطلق فعل کیا ہے؟ یہ مستقل کلمے کے اجزائے کلام ہیں. فرسٹ کیا ہے یہاں پر؟ اسم. اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا پھر شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا پھر شے کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے اسم کہتے ہیں. جسے ہم انگلش میں نون کہتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. مثال کے طور پر احمد، حیدرآباد، قلب، کسی بھی جگہ کی یا پھر چیز کے نام کو ہم کیا بولیں گے؟ اسم کہیں گے. اسم کا مطلب ہی ہوتا ہے نام. رائٹ. نیکسٹ دیکھتے ہیں ضمیر. ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے. ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وہ، ان کو، ہم، تم، آپ، ہمارا، تمہارا. یعنی اسم کی بجائے جو استعمال ہوتے ہیں لفظ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. جیسے کہ انگلش میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ پروناؤن. رائٹ. نیکسٹ دیکھتے ہیں صفت. صفت وہ کلمہ ہے جو اسم کی کیفیت یا پھر خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر گول، نیا، پرانا، شریف. ٹھیک ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی اسم کی، ٹھیک ہے، اسم کی اس کی خاصیت کو بتا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. جیسے کہ بال گول ہے، گیند گول ہے. گیند کیا ہے؟ اسم ہے. اور گول کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. اسم کے ساتھ جو اس کی خاصیت بتاتا ہے، اس کی خصوصیت بتاتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے. ٹھیک ہے. گول، نیا، کالا، آسمان کالا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ صفت ہو گئی. کالا کیا ہے یہاں پر؟ صفت ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں فعل. فعل کسی بھی وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا پھر ہونا ثابت ہوتا ہے، فعل کہلاتا ہے. مثلا پڑھنا، لکھنا، کھانا وغیرہ کیا ہے؟ یہ سب فعل ہے. فعل کے معنی کام کرنا. اور مطلق فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیت کو بتائے مطلق فعل کہلاتا ہے. جیسے کہ آہستہ، صاف، جلدی وغیرہ. یہاں پر کنفیوز کرنے والے کون ہیں؟ صفت اور مطلق فعل. یہ دونوں میں کبھی جملے میں آپ اگر جملے میں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دیا جائے تو یہاں پر کنفیوز ہونے کا چانس رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں گول، نیا، پرانا، یہاں پر بھی ایک قسم کی خاصیت کو بتا رہا، کیفیت کو بتا رہا. یہاں پر بھی آہستہ، صاف، جلدی، ایک قسم کی کیفیت کو بتا رہا. تو جب بھی کنفیوز ہو رہا تو یہ دیکھ لینا کہ جو بھی کیفیت ہے اس سے پہلے اگر اسم ہے تو وہ صفت ہے. اگر جو بھی کیفیت ہے اس کی جو بھی سچویشن جو بتا رہا، آہستہ، صاف، جلدی وغیرہ بتا رہا، تو اس کی خصوصیت جو بتا رہا اس کے سامنے اگر فعل ہے تو وہ کیا ہے؟ مطلق فعل ہے. مطلق فعل ہے. مطلق فعل فعل کے بارے میں بتاتا ہے اور صفت اسم کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر احمد گھر میں ہے، میز پر قلم ہے، لڑکا مدرسے سے آیا. ابھی ہم کیا دیکھیں؟ مستقل کلمے کی 5 قسمیں دیکھے تھے. رائٹ. اب مستقل کلمے کی ہم قسمیں دیکھیں گے کتنی ہیں. مستقل کلمے کی 5 قسمیں کیا تھی؟ اسم، ضمیر، صفت، فعل، مطلق فعل. ٹھیک ہے. وہ کون سے تھے؟ وہ 5 مستقل کلمے کے تھے. اب دیکھیں گے ہم غیر مستقل کلمے کے. ٹھیک ہے. جیسا کہ یہاں پر احمد گھر میں ہے، میز پر قلم ہے، لڑکا مدرسے سے آیا. اس میں یہاں پر میں، پر اور سے، ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ پر سے ایسے الفاظ ہیں جن کے اپنے معنی نہیں ہوتے بلکہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کام کیا ہے؟ الفاظ کو جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دھیان سے یاد رکھیں آپ. الفاظ کو جوڑتے ہیں، جملوں کو نہیں بلکہ صرف الفاظ کو جوڑتے ہیں. جیسے کہ سے، پر، میں وغیرہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ
حرف ربط کہلاتے ہیں، حرف ربط کہلاتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں پریپوزیشنس۔ یہاں پہ آپ کو حرف ربط اور حرف عطف میں کنفیوژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ جو ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، انہیں حرف ربط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دو حرفوں کو جوڑنے والے، دو الفاظوں کو جوڑنے والے کون ہیں؟ حرف ربط۔ جیسے کہ انجم کی کتاب، یہاں پہ کی ہے، میز پر قلم ہے پر، حیدرآباد کی، اور گھر میں، اور شادانی، شہر کے، اس طرح سے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ حرف ربط ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے یہاں پر شاداں اور ثنا پڑھ رہی ہے، نجم سحر اسکول سے آئی اور بیٹھ گئی۔ تو یہاں پر دیکھیں گے، اور محفل میں امیر و غریب سب موجود تھے۔ یہاں پر جو تین جملے ہیں، یہ جو تین حرف ہے، شاداں اور ثنا، یہ جو لفظ ہے اور، یہ کیا کر رہا ہے؟ دو اسموں کو جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، دو لفظوں کو نہیں، اچھے سے سنیں، دو لفظوں کو نہیں، یہاں پہ دو کس کو جوڑ رہا ہے؟ دو اسموں کو جوڑ رہا ہے، دو اسموں کو جوڑنے والا۔ اور نجم سحر اسکول سے آئی اور بیٹھ گئی، یہاں پہ کتنے جملے ہیں؟ یہاں پر دو جملے ہیں، یہاں پر اسکول سے آئی ایک جملہ ہو گیا، اور بیٹھ گئی دوسرا جملہ ہو گیا۔ یہاں پر دو جملوں کو جوڑ رہا ہے اور محفل میں امیر و غریب سب موجود تھے، امیر و غریب، امیر اور غریب کیا ہے؟ یہاں پر اسم ہے یہاں پر، اسی لیے یہاں پر دو اسموں کو کون جوڑ رہا ہے؟ پہ واو جوڑ رہا، تو واو کیا ہے یہاں پر؟ حرف ربط نہیں ہے بلکہ حرف عطف ہے۔ ایسے حرف جو جملوں یا پھر اسم کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حرف عطف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف ربط اور حرف عطف میں کنفیوژن ہوا تھا، تو یہاں پر اچھے سے یاد رکھیں، حرف ربط یعنی انگلش میں ہم کیا بولیں گے اس کو؟ پریپوزیشنز، جبکہ یہاں پر جو حرف عطف ہوتا ہے جیسے کہ کنجکشنز، دو سینٹینس کو جوڑنے والا، دو جملوں کو جوڑنے والا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اور جو دو اسموں کو جوڑتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرف عطف ہوتا ہے۔ یہاں پر ویری امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہاں پہ واو، ٹھیک ہے، امیر و غریب، ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں پہ؟ امیر و غریب حرف عطف ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ آپ نے کیا خوب کہا۔ اس جملے میں سبحان اللہ خوشی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، افسوس تم کامیاب نہیں ہوئے۔ اس جملے میں افسوس کا لفظ اظہار تعصیف کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کلمے یا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین و نفرت کے اظہار کے لیے ایک زبان سے نکل جاتے ہیں، اچانک جو زبان سے نکل جاتے ہیں، انہیں حرف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ اور حرف فجائیہ کی علامت یہ ہے، یہاں پر اس طرح کی جو علامت ہوتی ہے یہ فجائیہ کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو حرف فجائیہ ہے سب کو معلوم ہے یہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ انٹرجیکشن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو دیا گیا ہے کیا ہے؟ وہ کلمے یا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین و نفرت کے اظہار کے لیے ایک زبان سے نکل جاتے ہیں، حرف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر حرف فجائیہ کے اور بھی قسمیں ہیں، اس کو ہم آگے دیکھیں گے، یہ جو غیر مستقل کلمے کے اقسام ہو جائیں گے، اس کے بعد حرف فجائیہ کے بھی اقسام ہیں، اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، ہی ثنا بھی سبق پڑھ رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھو، یہ جو ہی اور بھی ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں جملوں میں ہی اور بھی خصوصیت کے معنی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے حرف جو کسی اسم یا پھر ضمیر یا فعل کے ساتھ آتے ہیں اور ان میں خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں، یہ حرف تخصیص کہلاتے ہیں۔ یہ جو بھی ہی اور بھی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ جملے کی خصوصیت کو پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ طیبہ کو کل ہی اسکول جانا ہے، ثنا بھی سبق پڑھ رہی ہے۔ یہ جو ہی، بھی اور جو ہی اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، انہیں حرف تخصیص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، حرف تخصیص، ہی، بھی، جو ہی وغیرہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، جیسے کہ ان کی ایگزامپل کیا دیکھیں، راشد بھی، میں جو ہی، لڑکا کل ہی، جماعت میں رہتے ہوئے بھی، اس طرح کے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ حرف تخصیص کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے غیر مستقل کلمے کے کتنے اقسام ہوئے؟ 4 قسمیں ہوئے۔ کون کون سے؟ حرف ربط جو دو لفظوں کو جوڑتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ حرف ربط کہلاتا ہے، جیسے کہ پریپوزیشنز۔ اور حرف عطف دو جملوں کو جوڑتا ہے، دو اسموں کو جوڑتا ہے، جیسے کہ کنجکشنز۔ اور حرف فجائیہ یعنی جو اچانک نکلنے والے آوازیں، ٹھیک ہے، آوازیں یا پھر جو الفاظ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف فجائیہ۔ اور جو جملے کی خصوصیت کو بڑھاتے ہیں، جیسے کہ بھی، ہی،
جو ہی، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تخصیص۔ اس طرح سے غیر مستقل کلمے کی ہو گئی 4 قسمیں، مستقل کلمے کی کتنی تھی؟ 5 قسمیں، ٹھیک ہے؟ ان کی قسمیں بھی یاد رکھنا، مستقل کلمے کی 5 قسمیں تھیں، غیر مستقل کلمے کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مین بیسک ہے، اس کے بعد پھر ہر ایک کے الگ 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 بڑھتے جائیں گے اور سب ڈیوائڈ ہوتے جائیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے، جیسے کہ یہ چاندنی رات پرخواب فضائیں، یہ موج ترب کی طرح بےتاب فضائیں۔ اس میں شاعر کیا کر رہا ہے؟ وادی گنگا کی ایک رات میں چاندنی رات کو فضاؤں کے موج ترب سے تشبیہ دے رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ شے کی مشابہ قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ کسی شے کو دوسری شے کی مشابہ قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ایک اور ایگزامپل دی گئی ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے۔ احمد کیا ہے؟ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کو جو کہ بہادر ہے، اس کو شیر کی طرح، یہاں پہ اس کی بہادری کو شیر کی طرح قرار دے رہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ تشبیہ، ٹھیک ہے؟ اور جو تشبیہ میں جو استعمال ہونے والے لفظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ طرح، جیسے، مثل، کسی وغیرہ، یہ جو حرف ہے تشبیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے، کیا ہے یہاں پہ؟ حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ حروف تشبیہ کون کون سے ہیں؟ طرح، جیسے، مثل، کسی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ۔ تشبیہ کے اور بھی اجزاء ہوتے ہیں نا، 5 ہوتے ہیں، جیسے کہ تشبیہ، مشبہ، مشبہ، اس کو ہم ڈیٹیل میں آ کے دیکھیں گے۔ حروف تشبیہ، تو حروف تشبیہ کیا ہے؟ مثل، کسی، طرح، جیسے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ یہاں پر حروف فجائیہ کے یہاں پر قسمیں دی گئی ہے۔ حروف فجائیہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ شاید تقریباً 6 ہے، دیکھیں کون سی ہیں۔ یہاں پر جو جملے دیے گئے ہیں اس میں ایک بار دیکھیں گے ہم، اے خدا مجھے نیک بنا دے، سنو تم کہاں جا رہے ہو، اجی ادھر آئیے۔ یہ جو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حروف فجائیہ کی اس صورت کو، اوپر کے جملے میں حروف فجائیہ اے، سنو، جی، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کسی کو سننے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے اگر حروف فجائیہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے ندا بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ندا۔ حروف فجائیہ کی اس صورت کو ہم ندا کہتے ہیں، جیسے اے، سنو، جی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ، ان دونوں جملوں میں سبحان اللہ اور واہ واہ خوشی کا اظہار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انبساط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انبساط کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ کی اس صورت کو ہم انبساط کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ اس کے ایگزامپلس اچھے سے یاد رکھیں، میکسیمم آپ کو یہیں سے ایگزامپلس دیکھنے کو مل جاتے ہیں، یہی جملے ایگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں میکسیمم، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے شاباش، ٹھیک ہے؟ شاباش اور ماشاء اللہ، ان جملوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے جو حروف فجائیہ استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تحسین کہلاتی ہے۔ حروف فجائیہ کی صورت کیا کہلاتی ہے؟ تحسین کہلاتی ہے۔ مثال، شاباش، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ نعوذ باللہ، مجھے بری عادتوں سے نفرت ہے، اور تمہاری بری عادتوں پر، تو اس طرح سے کسی چیز کے لیے ہم نفرت ظاہر کر رہے ہیں، تو ان جملوں میں حروف فجائیہ میں نعوذ باللہ اور نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو نفرت کے لیے جو اظہار کیا جاتا ہے، جو حرف استعمال کیا جاتا ہے حروف فجائیہ کا، اسے کیا کہیں گے ہم؟ نفرین، ٹھیک ہے؟ نفرین۔ نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ فجائیہ کی ایسی صورت جس میں، جیسے کہ خبردار، ارے، ایسے الفاظ جس میں تعجب کا اظہار کرتے ہیں ہم، اس سے کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ یا پھر تعجب کہلاتے ہیں، جیسے کہ خبردار، ارے، یعنی تعجب خیز جو الفاظ ہوتے ہیں، یا پھر تنبیہ کرنا ہے کسی کو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ خبردار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر تنبیہ کر رہے ہیں، اور تعجب کب ہو رہے؟ ارے بولے وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تنبیہ یا پھر تعجب کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پہ اف، افسوس وغیرہ، یہاں پر کیا کہلائیں گے؟ ایسے حروف فجائیہ کی صورت کو ہم رنج و تعصیف کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان جملوں میں اف اور افسوس کے الفاظ رنج و تعصیف کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ایسے الفاظ جو بے ساختہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ ندا، خوشی و انبساط، تحسین، نفرین، رنج و تعلیف، اور تنبیہ و تعجب وغیرہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں، اور یہ حروف فجائیہ کے اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا یاد نہیں رہنے والے جیسے الفاظ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کو 1 سے 2 مرتبہ اچھے سے آپ خود سے پڑھ لیں، یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 1-2 اس میں یاد نہیں رہتے، اس کو آپ اچھے سے ایک مرتبہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر اسم کی قسمیں۔ کیا ہے؟ اسم کی قسمیں۔ اسم کی قسمیں، اگر ہم اسم کو پہلے اگر ڈیوائڈ کریں تو کتنے میں ڈیوائڈ ہوگا؟ 2 میں ہوگا، جیسے کہ اسم عام، اسم خاص۔
اس میں عام کسے کہیں گے ہم، اس میں خاص کسے کہیں گے؟ دیکھتے ہیں، کتاب اچھی ہے، عمارت نہیں ہے۔ ان جملوں میں مدرسہ، کتاب اور مدرسہ جاؤ، ان جملوں میں مدرسہ، کتاب اور عمارت عام الفاظ ہے جو کسی خاص عمارت، کتاب یا پھر مدرسے کے نام کو ظاہر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان کا خاص مدرسے کا وغیرہ کتاب کا نام یہاں پہ نہیں ہے، یہ جسٹ جنرل یوز کیے گئے ہیں۔ یہ عمارت کون سی بھی ہو سکتی، کتاب کون سی بھی ہو سکتی، مدرسہ کون سا بھی ہو سکتا، تو ہم ایسے الفاظ کو کیا کہیں گے؟ اس میں عام کہیں گے۔ وہ نام جو کسی عام آدمی، شے یا پھر مقام کو ظاہر کرتے ہیں اس میں عام کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ٹوپی، چیزیں، جانور، گاؤں، شہروں اور تمام علاقوں، ٹھیک ہے، تعلیم وغیرہ یہاں پر کیا ہے؟ اس میں عام ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں خاص کسے کہتے ہیں۔ احمد اچھا لڑکا ہے، شاکرہ محنت سے پڑھتی ہے، دہلی ہندوستان کا صدر مقام ہے۔ تو ان جملوں میں احمد، شاکرہ اور دہلی اور ہندوستان اس میں خاص ہے۔ وہ نام جو کسی خاص شخص یا شے یا پھر مقام کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس میں خاص کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص کسی خاص نام کو یا پھر کسی خاص جگہ کو ظاہر کرتے ہیں، اس میں خاص کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ طیبہ، چار مینار اور صبا، حیدرآباد، تاج محل اور کیا یہاں پر تاج محل ہندوستان وغیرہ کیا ہے؟ اس میں خاص ہے یہاں پر۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ اس طرح سے کیا ہو گئے؟ اس طرح سے اسم کی دو قسمیں ہو گئے، اس میں خاص اور اس میں عام۔ جو عام الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ اس میں عام ہو گیا، اور کسی خاص عمارت یا پھر کسی نام وغیرہ کو، کسی بھی پرسن کے نام کو بتایا جاتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس میں خاص کہیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے اسم عام کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اسم کی کتنی قسمیں تھی؟ دو قسمیں تھی، اسم خاص اور اسم عام۔ اب اسم عام کتنے میں ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ اسم عام ڈیوائڈ ہوتا ہے 5 میں، ٹھیک ہے۔ اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم عام کی قسمیں ہیں 5۔ کون کون سی ہے؟ اسم ذات، اسم کیفیت، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم جمع، ٹھیک ہے۔ یہ اسم عام کی 5 قسمیں ہیں۔ چلیے ان کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسم جو اپنی مخصوص حیثیت کی وجہ سے پہچانا جائے اس کو اسم ذات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو اپنی مخصوص حیثیت کی وجہ سے پہچانا جائے اس کو اسم ذات کہیں۔ جیسے کہ کیا ہے یہاں پر؟ قلم، کتاب، کرسی، دوات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا کیا ہے؟ ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کا نام ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات۔ یہ اسم ذات کی قسم ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ دوسری قسم کیا ہے؟ اسم کیفیت۔ وہ اسم جو کسی اسم کی اصل کیفیت یا حقیقت کو بتائے اسم کیفیت کہلاتا ہے۔ جیسے کہ بچپن، جوانی، گولائی اور مٹیالہ، اندھیرا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کیفیت، یعنی کسی کی کیفیت کو دکھانا۔ رات اندھیری ہے، ٹھیک ہے، رات کیسی ہے؟ اندھیری ہے۔ تو یہاں پر اندھیری کیا ہو گیا؟ یہاں پہ اس کی کیفیت ہے۔ رات کیا ہے یہاں پر؟ اسم ذات ہے یہاں پہ، اسم ذات، اور اندھیری کیا ہے یہاں پہ؟ اسم کیفیت ہے۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں یہاں پر اسم اعلیٰ۔ یہ تو بہت ہی ایزی ہے۔ وہ اسم جو کسی اعلیٰ اوزار یا پھر ہتھیار کا نام ہو اسم اعلیٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کیا ہے یہاں پر؟ اگزامپل کیا ہے؟ بیلن، یہاں پہ بیلن سے روٹی بناؤ، بیلن کیا ہے یہاں پہ؟ اسم اعلیٰ۔ سبل کیا ہے یہاں پہ؟ اسم اعلیٰ۔ درانتی کیا ہے؟ اسم اعلیٰ۔ معلم پوائنٹر کی مدد سے پڑھا رہا ہے تو پوائنٹر کیا ہے یہاں پہ؟ اسم اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں گاؤں، شہر، ضلع، مندرجہ ذیل مندرجہ بالا عام جگہوں کے نام ہیں، اور یہ جگہوں کے نام، اور یہ کیا ہے؟ صبح، سویرے، گھنٹہ، صدی، یہ کیا ہے؟ وقت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو جگہ یا پھر وقت کو بتاتا ہے اسم ظرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف کسے کہیں گے؟ گاؤں یہ کسی جگہ یا پھر وقت کو بتائے کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم ظرف کہلاتا ہے۔ جیسے اگزامپل کیا ہے یہاں پر؟ میدان میں کھیلو، میدان کیا ہے یہاں پر؟ اسم ظرف۔ ہماری ریاست، اور کوئی لمحہ کیا ہے؟ جو وقت کو بتا رہا ہے، اس لیے کیا اسم ظرف ہے۔ روزانہ بھی کیا ہے یہاں پر؟ اسم ظرف ہے۔ نیکسٹ جماعت، قطار، فوج، صف، جھنڈ وغیرہ کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے، لیکن ایک اسم کے اندر کئی اسم آتے ہیں، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو ایک ہی قسم کے افراد یا چیزوں کے لیے بولا جائے، ایسے الفاظوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظاً واحد اور معناً جمع ہو۔ لفظاً کیسا ہو؟ بولنے میں یہ تو واحد ہو لیکن معنی میں کیا ہو؟ جمع ہو۔ اس الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم جمع کہیں گے، جیسے کہ جماعت، قطار، فوج، صف، جھنڈ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کتنے ہو گئے؟ اسم خاص کی، اسم عام کی 5 قسمیں ہو گئی۔ اسم عام کی 5 قسمیں کون سی تھی؟ اسم ذات، اسم کیفیت، اسم ذات یعنی کسی اس کی خاص خاصیت کی وجہ سے جانی جاتی ہے اسم ذات، اور اسم کیفیت یعنی اس کی
حالت بتانا، اس کی کیفیت بتانا، اسم اعلیٰ یا کسی آلے کا نام ہے، اور اس میں ظرف کسی جگہ یا پھر وقت کو بتانا، اس میں ظرف، اس میں جمع، دکھنے پڑھنے میں تو ایک لیکن اس کے اندر کئی سارے لوگ ہونا، جیسے کہ جماعت، فوج وغیرہ کیا کہلاتے ہیں، اس میں جمع کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے یہاں پر ہے اس میں، نیکسٹ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اس میں خاص کی قسمیں. ابھی ہم دیکھے تھے اس میں عام کی 5 قسمیں، تو اس میں خاص کی بھی کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں. اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر. تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں. وہ نام جو کسی شخص یا پھر چیز کے وجود میں، وہ نام جو کسی شخص یا چیز کے وجود میں آنے کے وقت رکھا گیا ہو، علم کہلاتا ہے. یعنی اس کی پیدائشی جو نام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، علم کہلاتا ہے. جیسے کہ کرشنا ندی، تاج محل، ہمالیہ، ثنا، یہ جو ان کی پیدائش کے وقت جو بنائے گئے تھے وہ نام رکھے جاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں. جو نارمل ہر چیز کا نام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، علم کہلاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے یہاں پر، جیسے کہ وہ چھوٹا نام جو محبت یا حقارت سے پکارا جائے کیا کہلاتا ہے، عرف کہلاتا ہے. جیسے کہ کلو، حامد کا بھائی، کالو کو بلاؤ. جیسے کہ چنو اور انو وغیرہ کیا ہے، یہ ایسے الفاظ جو چھوٹے لاڑ و پیار سے نام پکارا جائے یا پھر کسی نام کا چھوٹا سا حصہ پکارا جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے، عرف کہیں گے. کیا کہیں گے، عرف. نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ ہے اس میں خاص کی وہ صفت، وہ اس میں خاص جو کسی صفت یا خاصیت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اسے ہم کیا کہیں گے، لقب، ان کی خصوصیت کی وجہ سے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا. کلیم اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا ہے. کلیم اللہ مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. یہ ان کی خصوصیت تھی. ان کی جو خصوصیت تھی وہ کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا یہاں پر، ان کا لقب کیا پڑ گیا، کلیم اللہ. اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے مشکل ہے، یہ بھول جاتے ہیں. کیا ہے یہاں پر دیکھیں، بلبل ہند سروجنی نائیڈو پہلی خاتون گورنر تھی، تو ان کا بلبل ہند کیا ہے یہاں پر، لقب ہے. صوفی سرمد لقب ہے. غالب کا کیا ہے، مرزا نوشہ لقب ہے. اور زبا اللہ کی قربانی کو یاد کرو. زبا اللہ کون تھے، ابراہیم علیہ السلام. زبا اللہ کی قربانی کو یاد کرو. زبا اللہ کیا ہے یہاں پر، لقب ہے. نیکسٹ ہے یہاں پر خطاب کسے کہیں گے ہم، وہ اسم جو کسی کارنامے کی وجہ سے حکومت یا بڑوں کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے، خطاب کہلاتا ہے. جیسے پدما شری، بھارت رتن، سر وغیرہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ لاسٹ کیا ہے یہاں پر، تخلص، وہ قلمی نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے، تخلص کہلاتا ہے. بہت ہی ایزی ہے یہ. جیسے کہ غالب، جگر، نذیر اور فانی. ٹھیک ہے، شوکت علی خان فانی. تو اس طرح سے اس میں خاصی کتنے قسمیں ہو گئی، 5 قسمیں ہو گئی. علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص. علم جو پیدائش کے ٹائم پہ رکھا گیا ہوا نام. عرف جو لاڑ و پیار سے چھوٹا نام بلایا جاتا ہے، عرف. لقب ان کی خصوصیت کی وجہ سے پڑ جائے وہ کیا کہلائے گا، لقب. جیسے کہ کلیم اللہ، زبا اللہ وغیرہ. اور بلبل ہند، مرزا نوشہ کیا ہے ان کے لقب ہے. خطاب جو حکومت کی جانب سے، بڑوں کی جانب سے اعزازیہ طور پر دیا جاتا ہے خطاب، جیسے کہ پدما شری، پدما بھوشن وغیرہ. اور تخلص وہ نام جو شاعر اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، تخلص کہلاتا ہے. قلمی نام کیا کہلاتا ہے، تخلص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ضمیر کی قسمیں. ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں، 5. کون کون سی، ضمیر شخصی، ضمیر موصلہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر اور ضمیر اشارہ. ٹھیک ہے، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کون کون سی ہے ضمیر کی قسمیں. وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے ضمیر شخصی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام، کسی ایک پرسن کے بجائے جو ہم یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ. ٹھیک ہے، وہ، میں، ہم، کسی آدمی کے بجائے، کسی پرسن کے بجائے ہم یوز کر رہے ہیں، اس کو کیا بولیں گے ہم، ضمیر شخصی. کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہو رہا تو ضمیر شخصی. بہت ایزی سا ہے یہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یا 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر موصلہ کہلاتا ہے. یعنی جو 2 لفظوں کو جوڑتا ہے، 2 جملوں کو جوڑتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، ضمیر موصلہ. جیسے کہ یہ وہی آدمی ہے جو کل ملا تھا، تو یہ کیا ہو گیا، ضمیر موصلہ، کیونکہ یہ دونوں کو کیا کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے. وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی، جو ہے جوڑ رہا نا اس کو،
دو سینٹینس کو جوڑ رہا ہے، دو جملوں کو جوڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ضمیر موصلہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی کنفیوژن ہے یہ. کیا یہ کتاب جس کی ہے اس کو دے دو، جس کی. ٹھیک ہے. جس کی کیا ہے یہاں پہ؟ جس کی ضمیر موصلہ ہے یہاں پر. اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ جنہوں نے. ٹھیک ہے. جنہوں نے کیا ہے یہاں پر؟ ضمیر موصلہ. یہ وہی آدمی ہے جس سے آپ ملنا چاہتے تھے. یہ وہی آدمی ہے جس سے کیا ہے یہاں پہ؟ ضمیر موصلہ. وہ لڑکا آ گیا جس کو آپ یاد کر رہے تھے، جس کو. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر موصلہ ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے. جیسے کہ احمد کہاں ہیں، دیکھو کون آیا، تم بازار سے کیا لائے. نیکسٹ ہے وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر تنکیر کہلاتا ہے. جیسے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، کسی سے مت کہو، کسی سے کچھ مت کہو. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ غیر معین. یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا فرد ہے، کون سی شے ہے، کون سا فرد ہے، پتہ نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر تنکیر. جیسے کہ کوئی، کچھ، جس کی، جہاں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر تنکیر. نیکسٹ دیکھیں گے. نیکسٹ ہے ضمیر اشارہ. وہ ضمیر وہ ضمیر جو اشارہ قریب یا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر اشارہ کہلاتا ہے. جیسے کتاب، یہ کتاب، وہ قلم، یہ اور وہ کیا ہے یہاں پر؟ ایک اشارہ ہے. یہ کا مطلب قریب کی چیز ہے، وہ مطلب دور کی چیز ہے، تو یہ ایک اشارہ بتا رہی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ اور وہ ضمیر اشارہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہاں پر اس طرح سے کتنی ہو گئی؟ اس طرح سے ضمیر کی 5 قسمیں ہو گئی. کون کون سی؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصلہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیر، ضمیر اشارہ. ضمیر شخصی کسی شخص کے نام کی بجائے استعمال ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر شخصی کہلائے گا. اور ضمیر موصلہ جو دو سینٹینس کو جوڑ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ ضمیر موصلہ کہیں گے. ضمیر استفہامیہ جو بھی ورڈ جو کویشچن پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضمیر استفہامیہ. اور جو ہمیں نام معلوم ہے وہ جیسے کہ کوئی، جس، کس وغیرہ، وہ کیا ہوگا؟ ضمیر تنکیر. اور جو اشارہ بتائیں، کسی جگہ کا اشارہ بتائیں قریب اور دور کا، جیسا کہ یہاں، وہاں، جیسا کہ یہ، وہ وغیرہ، کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے صفت کی قسمیں. نیکسٹ ہے صفت کی قسمیں. صفت کی قسمیں میں سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ وہ صفت جو کسی اسم کے اندرونی یا بیرونی حالت و کیفیت کو بتائے، صفت ذاتی کہلاتی ہے. جیسا کہ یہ کتاب ہلکی ہے، یہ کتاب رنگین ہے. ٹھیک ہے. کسی اسم کی اندرونی یا پھر بیرونی خاصیت کو بتایا، کیا کہلاتی ہے؟ وہ صفت ذاتی کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے صفت نسبتی. صفت نسبتی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے صفت نسبتی کسے کہیں گے؟ یہ حیدرآبادی ہے. ٹھیک ہے. یہ حیدرآبادی لڑکا ہے. یہ ایرانی کھجور ہے. کسی جگہ کو بتائیں. ٹھیک ہے. اوپر کے جملوں میں لڑکے کو حیدرآباد سے اور کھجور کو ایران سے منسوب کیا گیا ہے. وہ صفت جو کسی اسم سے یا معروف کے ذریعے منسوب کیا جاتا ہے اسے کیا کہیں گے ہم؟ صفت نسبتی کہیں گے. جیسے کہ حیدرآباد کو کیا بولے ہم؟ حیدرآبادی. ایران کو کیا بولے؟ ایرانی. اس سے اس کو ہم جو جوڑ رہے اس کو ہم کیا بولیں گے ہم؟ اس کی پلیس سے جوڑنا کیا کہلائیں گا؟ صفت نسبتی کہلائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے صفت عددی. بہت ہی ایزی ہے صفت عددی، یعنی ایسی صفت جو کسی اسم کی تعداد بتاتی ہو، جیسے کہ 10 آم، 2 کتابیں وغیرہ، کیا ہے یہاں پر؟ صفت عددی. بہت ہی ایزی ہے یہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ صفت مقداری. ہر چیز کو ہم گن کر نہیں بتا سکتے، کسی کی مقدار بھی بتائی جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ تن بھر کپڑا، من بھر روٹی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میٹرز، لیٹرز وغیرہ جس طرح سے مقدار بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت مقداری کہیں گے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہاں پر نیکسٹ کیا ہے؟ صفت ضمیری. صفت ضمیری کسے کہیں گے؟ وہ ضمائر جو صفت کا کام دیتے ہیں صفت ضمیری کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. صفت بھی ہے، دیکھیے اس کے اندر ضمیری بھی ہے. جیسے کہ یہ ضمیر کا کام دیتے ہیں. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ تم، ہم، اس طرح جو ضمیر ہوتا ہے وہ صفت کو ظاہر کر رہا ہے. جیسے کہ تم سا. ٹھیک ہے. تم سا جہاں میں کوئی نہیں. تم سا کیا ہے؟ یہ یہاں پر صفت ضمیری ہے. ٹھیک ہے. تم کیا ہے؟ یہاں پر ضمیر ہے، لیکن یہاں پر تم سا مطلب ہم یہاں پہ اس کی صفت کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. صفت بتا رہے، ایک صفت کے طور پر لے رہے اس کو، اس لیے ہم کیا بولیں گے؟ صفت ضمیری. ایسی موٹر میں نے کبھی نہیں دیکھی. ایسی کیا ہے؟ یہ ایسی تو ضمیر ہے، لیکن اس کو ہم ایسی موٹر کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم صفت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ صفت ضمیری. ٹھیک ہے. تم سا اور ایسی کیا ہے یہاں پر؟ صفت ضمیری ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر. نیکسٹ دیکھیں یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے. کیا ہے؟ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں تو نے بچا لیا. تو یہاں اور ایک کیا ہے؟ یہاں پر ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ایسے جملے یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ایک بڑا قصہ بتایا جا رہا ہے.
رائٹ. ایسے جملے جس میں ایک بڑا قصہ بتایا جا رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ ایسے الفاظ، ایسا لفظ یا پھر الفاظ جس کے ذریعے کسی تاریخی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے تلمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ یا پھر لفظ جن کے ذریعے تاریخی قصے یا پھر واقعے کو بتایا جا رہا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ تلمی کہیں گے. جیسے کہ مشہور تلمیحات کیا ہے؟ شق قمر، جلوہ طور، طوفان نو، یوسف و زلیخا اور جوئے شیر. اس طرح سے یہ کیا ہے؟ ان کی تلمیحات ہے. یہ کیا ہے؟ تلمیحات ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر بڑا قصہ یا پھر تاریخی قصہ بتایا جائے اس شعر میں اسے کیا کہیں گے ہم؟ تلمی کہیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فعل بلحاظ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل جو کام ہوتا ہے بلحاظ زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. فعل ماضی جو گزر چکا ہے، اور فعل حال جو جاری ہے، اور فعل مستقبل جو فیوچر میں ہونے والا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مستقبل کہلاتا ہے. جیسے کہ اس کی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. بچے اسکول جائیں گے، یہ کیا ہے؟ مستقبل ہے. اور احمد دوڑا، یہ کیا ہو گیا؟ فعل ماضی ہو گیا. ساجدہ پڑھ رہی ہے، فعل حال. شاکر نے خط لکھا، فعل ماضی. اور خالد لکھ رہا ہے، فعل حال. راشد حیدرآباد آئے گا، فعل مستقبل. رائٹ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چلیے نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہاں پر ہمیں معلوم کرنا ہے قافیہ اور ردیف. اس غزل میں دیکھیں کیا ہے یہاں پر، جو بھی غزل یا پھر نظم ہوتی ہے اس میں جو لاسٹ کے جو ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ کے الفاظ ہوتے ہیں سیم دہرائے جاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. اور ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ دوا روا، خطا برا، اس طرح کے الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اس میں دوا کیا ہے؟ قافیہ ہے، اور کرے کوئی کیا ہے؟ ردیف ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر مطلع اور مقطع. مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. جیسے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ کیا ہے؟ غزل کا مطلع ہے. اور جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گرا کرے کوئی، یہ کیا ہے؟ مقطع ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرسٹ جو دیا گیا ہے وہ ہے فعل، فاعل اور مفعول. فعل، فاعل اور مفعول جملے کے اجزاء ہیں. اس طرح سے جملے کے اجزاء 3 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ فعل، فاعل اور مفعول. یہ کیا ہے؟ جملے کے اجزاء ہے. جیسے کہ یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر پڑھ رہی ہے کیا ہے؟ فعل. ہم سب کو پتہ ہے فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کا ہونے کو کیا بولیں گے ہم؟ فعل بولیں گے. پڑھ رہی ہے کیا ہے یہاں پر؟ فعل ہے. اور جو کام ہو رہا ہے وہ فعل ہے. کام کرنے والا کیا کہلائے گا؟ فاعل. ٹھیک ہے، کام کون کر رہے ہیں یہاں پہ؟ پڑھنا ایک کام ہے نا، یہ پڑھنا کون کر رہے ہیں یہاں پہ کام؟ نجم السحر. تو یہ کیا ہو گئی؟ فاعل. اوکے، اور جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مفعول. اوکے، فعل، فاعل، مفعول. فعل مینس کام کرنا، اور جو کام کر رہا ہے وہ فاعل، اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مفعول. اوکے، چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے ندیم لکھا، بابر پڑھا، حامد گیا. تو یہاں پر جملے میں غور کر کے دیکھیں ہم، تو یہاں پر فعل ہے اور فاعل ہے. رائٹ. لکھا کیا ہے یہاں پر؟ فعل. اور ندیم کیا ہے؟ فاعل. جب کوئی جملہ فعل اور فاعل سے مکمل ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جملہ فعل اور فاعل ہے، اگر کسی جملے میں فعل اور فاعل دونوں ہی ہے، وہاں پر مفعول نہیں ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم. اوکے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ فعل لازم کہیں گے. اور اگر جملے میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ فعل متعدی کہیں گے. جیسے حامد فٹ بال کھیل رہا ہے، شاہد خط لکھ رہا ہے، مکیش گانا گا رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کھیل رہا ہے کیا ہے؟ یہاں پر فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور مفعول فٹ بال ہے. تو یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں، اسی لیے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جملہ فعل متعدی کہلائے گا. اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ایسا جملہ جس میں فاعل کے فعل کا اثر دکھائی نہ دے بلکہ اسم کی کیفیت ظاہر ہو، اسے فعل ناقص کہتے ہیں. جیسے کہ ارشد بیمار ہے. تو یہاں پر ارشد کی کیفیت بتا رہے ہیں ہم. یہاں پر ارشد کا کچھ کام کرنا یا پھر ہونا ظاہر نہیں ہو رہا، اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ فعل ناقص. یعنی ایسا جملہ جس کے اندر فاعل کا کام کا کرنا یا پھر ہونا ظاہر نہ ہو بلکہ صرف وہاں پہ اس کی کیفیت ظاہر ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل ناقص. اس طرح سے معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. فعل لازم،
فعل متعدی، فعل ناقص، رائٹ. فعل لازم میں کیا ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل دونوں ہوتے ہیں، یہاں پر مفعول نہیں ہوتا ہے، رائٹ. اور فعل متعدی میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہوتے ہیں، اور فعل ناقص میں یہاں پر فعل کا ہونا ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. فعل کا ایسا ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ فاعل کا یہاں پر کیفیت ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر فاعل کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل ناقص. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر انجام ہے اس کا خرام کا حسن. انجام ہے اس کا خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن، ٹھیک ہے. یہاں پر جو شعر دیا گیا ہے اس میں آغاز اور انتہا، یہ جو دو ورڈز ہیں، یہ جو دو الفاظ ہیں، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہو، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صنعت تصاعد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تصاعد. ٹھیک ہے، یہ بھی کویشچن آلریڈی آ چکا ہے یہ. ٹھیک ہے، کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہو، صنعت تصاعد کہلاتے ہیں. آپ کو ایگزام میں اس طرح سے کوئی شعر دے دیا جاتا ہے، اگر اس شعر میں دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو وہ کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ صنعت تصاعد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کیا ہے دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے فعل ماضی کی اقسام. زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں تھی؟ 3 قسمیں تھی، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، رائٹ. تو اب یہاں پر ہم فعل ماضی کے اقسام دیکھیں کتنے ہیں. یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں. کیا ہے؟ احمد آیا، احمد آیا ہے، احمد آیا تھا، احمد آ رہا تھا، احمد آیا ہوگا، کاش احمد آیا ہوتا، یا پھر اگر احمد آیا ہوتا. تو یہاں پر دیکھیے جتنے بھی جملے ہیں پاسٹ کے جملے ہیں، فعل ماضی کے جملے ہیں یہ. ٹھیک ہے، ماضی کے جملے ہیں. تو یہاں پر سب کا ماضی کیا ہے؟ یہاں پر الگ الگ ہے. آیا مطلب جسٹ کیا ہے؟ یہاں پر جسٹ آیا. آیا ہے مطلب آ چکا ہے. آیا تھا مطلب پاسٹ کی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں پر 6 قسمیں ہیں. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں. سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ وہ فعل جس سے کسی فعل کا کرنا معلوم ہو، کرنا معلوم ہو، فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جسٹ وہاں پہ جسٹ کیا ہوگا؟ یہاں پر فعل ہوگا اور فاعل دونوں ہی ہوں گے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ فعل ماضی مطلق. جیسے کہ احمد آیا، ٹھیک ہے، احمد آیا، جسٹ آیا یہ، تو اسی لیے ہم اس کو کیا بولیں؟ فعل ماضی مطلق. اس کا خالی کام کرنا یا پھر ہونا ظاہر ہو رہا، اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ فعل ماضی مطلق. اور اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ فعل ماضی جس میں کسی کے کام کو انجام پائے تھوڑی دیر ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا ہی وقت ہوا ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ ماضی قریب. تھوڑا ہی وقت ہوا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ آیا ہے. ٹھیک ہے، آیا ہے مطلب کیا ہے؟ فعل ماضی قریب. لاسٹ میں کیا آئے گا؟ اس کی پہچان کیا ہے کہ لاسٹ میں ہے آئے گا. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی قریب ہے. اور نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ وہ فعل ماضی جس میں کسی کے کام کا انجام پاتے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو، وہ فعل ماضی بعید کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ فعل ماضی بعید کہلاتا ہے. اس کی پہچان کس طرح سے ہوگی کہ اس کے جملے کے آخر میں تھا آئے گا، رائٹ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے وہ فعل ماضی جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے میں جاری رہنا معلوم ہوتا ہے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ رہا تھا پر ختم ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ماضی میں کام ابھی چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے کو ہم کیا بولیں گے؟ جیسے کہ احمد آ رہا تھا. ٹھیک ہے، آ رہا تھا، اس میں کیا ہے؟ یہاں پر فعل کیا ہے؟ یہاں پر نامکمل ہے، وہاں پہ کام جاری تھا ابھی. ٹھیک ہے، پاسٹ میں کام جاری تھا، یعنی ماضی میں کام جاری تھا، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فعل ماضی استمراری. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ رہا تھا. ٹھیک ہے، لاسٹ میں کیا آئے گا؟ فعل آئے گا، اس کے ساتھ تھا آئے گا. ٹھیک ہے، رہا تھا. اور نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانہ ہونا شک و احتمال کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو کیا کہلائے گا؟ فعل ماضی شکیہ یا پھر فعل ماضی احتمالی کہلاتا ہے. جیسے کہ احمد آیا ہوگا، یہاں پہ ہمیں کنفرم پتہ نہیں ہے، تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ احمد آیا ہوگا. تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی یا احتمالی کہلائے گا. اس کی پہچان کیا ہوگی؟ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، رہا ہوگا پر ختم ہوگا یہ. اس طرح سے فعل کی قسمیں کتنی ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی. فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری یا پھر ناتمام،
ٹھیک ہے، یہاں پر فعل ماضی ناتمام بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں کام جاری تھا، ٹھیک ہے، ماضی استمراری یا پھر ناتمام، ماضی شکیہ یا پھر احتمالی، ماضی تمنائیہ یا پھر شرطیہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے یہاں پر حال کے اقسام، فعل حال کے اقسام۔ جس طرح سے ہم فعل ماضی کے اقسام دیکھے تھے، یہاں پر کیا دیکھنے والے ہیں ہم؟ فعل حال کے اقسام۔ جیسے یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ فرسٹ، وہ آتا ہے، میں جاتا ہوں، سورج چمکتا ہے، احمد کھاتا ہے۔ وہ فعل جس میں کسی کے کام کرنا یا پھر ہونا موجود ہو، زمانے میں پایا جائے، ٹھیک ہے، موجودہ زمانے میں پایا جائے تو کیا کہلائے گا؟ فعل حال مطلق کہلائے گا۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ تا ہے پر ختم ہوتا ہے، جیسے کہ وہ آتا ہے، میں جاتا ہوں، سورج چمکتا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ فعل حال مطلق۔ اگر فعل ماضی مطلق تھا تو وہاں پر کیا تھا؟ وہ آیا، ٹھیک ہے، وہ آیا تھا خالی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کیا کہلائے گا؟ فعل حال مطلق، ٹھیک ہے، فعل حال مطلق۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی اور قسمیں کیا ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر وہ فعل جس میں کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے بلکہ فعل جاری ہے، فعل حال ناتمام کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ رہا ہے پر جملہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کے ایگزامپلس کیا ہے؟ وہ آ رہا ہوگا، بادل گرج رہے ہوں گے، سورج چمک رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے وہ فعل حال جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کا بھی بیان کیا جائے، فعل حال مسارہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ محنت کرو تو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ فعل حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بتایا گیا ہے، محنت اب کرو گے تو مستقبل میں کیا ہوگی؟ کامیابی ملے گی۔ اس جملے میں محنت کرنا ہے، کامیابی ملے گی، فعل مستقبل ہے، رائٹ۔ تو اس طرح سے جو جملے ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ فعل حال مسارہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ کویشچن لاسٹ ایئر پوچھا گیا تھا، اور یہ جو فعل حال کے اقسام ہیں یہ CTM میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس طرح سے کویشچنس چھوٹ سکتے ہیں ہمارے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم صرف بک سے مطالعہ کریں، ادھر ادھر کی دوسری بکس پر بھروسہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ فعل حال جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بیان کیا جائے، فعل حال مسارہ کہلاتا ہے۔ یہ کویشچن 2022 کا ہے، ٹھیک ہے، 2022 کا ہے۔ اس طرح سے کتنے ہو گئے ہمارے فعل حال کے اقسام؟ 4 ہو گئے، فعل حال مطلق، فعل حال ناتمام، فعل حال احتمالی اور فعل حال مسارہ، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نیکسٹ ہے فعل مستقبل۔ جس طرح سے ہم لوگ فعل ماضی کے اقسام دیکھے، فعل حال کے اقسام دیکھے، یہاں پر فعل مستقبل کے کوئی اقسام نہیں ہے، بلکہ وہ فعل جس میں آئندہ زمانہ پایا جائے فعل مستقبل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ریل آئے گی، خوشبو پھیلے گی، ہم کل جائیں گے، شریف کل حیدرآباد آئے گا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فعل مستقبل۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فعل کے ظاہر ہونے کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، فعل معروف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خالد نے خط لکھا، خط کس نے لکھا؟ یہاں پر خالد نے، تو یہاں پر کیا ہے؟ فاعل کون ہے یہاں پر؟ خالد۔ یہاں پر خط لکھا گیا، کس نے لکھا؟ پتہ نہیں، تو یہاں پر صرف فعل پتہ ہے ہمیں، فعل معلوم ہے اور مفعول معلوم ہے، یہاں پر فاعل معلوم نہیں ہے، تو اسی لیے یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو کیا کہلائے گا؟ فعل معروف کہلائے گا۔ یہ والا کالم کیا کہلائے گا؟ فعل معروف کہلائے گا۔ اور ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے خط لکھا گیا، رائٹ، اس میں فاعل معلوم نہیں ہے تو اسی لیے وہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ اس طرح سے فعل کے ظاہر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فاعل کی، اس طرح سے فاعل کے ظاہر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ فعل معروف، فعل مجہول، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ یہاں پر فعل کی اور 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، فعل کو اور 2 طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ روف نے دیکھا، روف نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ روف نے دیکھا کیا ہوگا؟ یہ مثبت فعل کہلائے گا، اور روف نے نہیں دیکھا یہ کیا کہلائے گا؟ منفی فعل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس میں کام کا ہونا ثابت ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مثبت کہلاتا ہے، اور وہ فعل جس میں کام کا نہ ہونا ثابت ہو فعل منفی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر متکلم حاضر اور غائب،
یہ کیا ہے؟ ایک جملے میں پائے جانے والے اجزاء ہے۔ جب ہم کبھی بات کرتے ہیں تو ایک جملے میں اس طرح کے 3 اجزاء پائے جاتے ہیں جس کو ہم کیا کہیں گے؟ متکلم، حاضر اور غائب۔ جیسے بات کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ متکلم، جیسے میں اور ہم۔ سامنے موجود شخص کو مخاطب یا پھر حاضر کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مخاطب یا پھر حاضر کہتے ہیں، جیسے کہ تم اور آپ۔ اور جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ موجود نہ ہو، دوران گفتگو جو موجود نہ ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ غائب کہیں گے، جیسے کہ وہ، ان، انہیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ایک جملے میں کتنے اجزاء پائے جاتے ہیں؟ 3 پائے جاتے ہیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فعل کی 2 قسمیں، جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے جلدی جاؤ، غصہ مت کرو۔ ٹھیک ہے؟ جلدی جاؤ، غصہ مت کرو، تیز دوڑو، جھوٹ مت بولو۔ تو اس کالم میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کام کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اور یہاں پر کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، رائٹ؟ تو وہ فعل جس میں کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ فعل امر کہلاتا ہے، جیسے کہ جلدی جاؤ، تیز دوڑو، استاد کا ادب کرو، بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ فعل نہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ فعل جس کے کرنے سے کسی کو روکا جائے کیا کہلاتا ہے؟ فعل نہیں کہلاتا ہے، فعل نہیں کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ غصہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، پانی ضائع مت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو وغیرہ۔ اس طرح سے فعل کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ یہاں پر 2 قسمیں ہیں، فعل امر اور فعل نہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، دیکھیے یہاں پر دھوکہ کھانا، دماغ چاٹنا، غم کھانا، غصہ پینا وغیرہ۔ یہاں پر کھانا، چاٹنا، پینا وغیرہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ بیٹھنا وغیرہ، یہ کیا کہلائے گا؟ مصدر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ مصدر کہلائے گا۔ یہ اصلی معنوی میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو کھانا، چاٹنا، پینا وغیرہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ ہم مجازی معنوں میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ محاورہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ محاورہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں سے جب کوئی الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مرادی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محاورہ کہتے ہیں۔ اور محاورے ایک اسم اور ایک مصدر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی ہے، تارے گننا، الو بنانا، کمر باندھنا۔ تارے کیا ہے؟ یہاں پر اسم ہے، اور یہاں پہ گننا کیا ہے؟ اس کا ہم مجازی معنی میں لی ہے اس کو، گننے کو، یہ کیا کہلائے گا؟ مصدر کہلائے گا۔ الو کیا ہے؟ اسم ہے، اور بنانا کیا ہے؟ یہاں پر مصدر ہے۔ ٹھیک ہے؟ کمر اسم اور باندھنا مصدر۔ اس طرح سے اسم اور مصدر دونوں مل کے کیا بنا ہے یہاں پر؟ محاورہ۔ ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ حرف تہجی کہتے ہیں، حرف تہجی۔ اور یہاں حرف تہجی کو ہم کتنے میں ڈیوائڈ کرے تھے؟ 2 میں، حرف صحیح اور حرف علت، رائٹ؟ حرف کی آوازوں اور ان کی تحریری شکلوں کا نام کیا کہلاتا ہے؟ علم الہجا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح کے کویشچن آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نارمل جو گرامر ہم دوسرے بک سے پڑھتے ہیں وہاں سے کویشچن نہیں آ رہے ایگزام میں۔ یہاں سے جو ڈفرینٹ جو انون ہوتے ہیں نا، اس طرح کے کویشچنس زیادہ اس طرح کے کویشچن ایگزام میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اسی لیے بک سے گرامر پڑھنا بہتر ہے، رائٹ؟ حرف کی آواز اور ان کی تحریری شکلوں کا نام کیا کہلاتا ہے؟ علم الہجا کہلاتا ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ حرف علت کسے کہتے ہیں؟ حرف علت الف، واو اور یا کو حرف علت کہتے ہیں، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے کہ یہاں پر زبر، زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے اعراب کہتے ہیں۔ زبر کس کی پلیس پہ یوز ہوتا ہے؟ الف کی جگہ پہ۔ الف کی آواز اگر ہمیں لینا ہے تو ہم کس سے یوز کریں گے؟ زبر سے۔ اور یا کی پلیس پہ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ زیر۔ اور واو کی پلیس پہ کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم واو۔ ٹھیک ہے؟ دونوں سیم آوازیں دیتے ہیں، اور ان کو ہم کیا کہیں گے؟ زبر، زیر اور پیش کو علامت علت کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ علامت علت کہیں گے۔ اس طرح سے حرف تہجی کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، حرف علت اور حرف صحیح۔ تو آپ کے 2 امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے یہاں پر؟ علامت علت، ٹھیک ہے، علامت علت اور علم الہجا، 2 یہاں پر ویری امپورٹنٹ ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ عبد الشکور اور قمر، عبد الشکور اور القمر۔ تو یہاں پر جو عبد الشکور اور القمر دیا گیا ہے، یہاں پر یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہاں پر یہ کون سا لفظ ہے؟ عبد الشکور۔ یہاں پر ہم لام کو نہیں پڑھ رہے، یہاں پہ القمر، یہاں پر لام کو ہم اگر پڑھ رہے تو یہ کیا ہو گیا؟ حرف قمری ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے؟ پہلا لفظ عبد الشکور میں دال پیش کا ٹکاؤ، دو کا ٹکاؤ شین پر ہو رہا ہے، درمیان کا الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو ایسے الفاظ کو کیا بولیں گے ہم؟
حرف شمسی، جس میں لام کو نہیں پڑھا جاتا ہم اس کو کیا بولیں گے؟ حرف شمسی. جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے نا، حرف شمسی کسے کہیں گے؟ جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام نہ پڑھا جائے تو اس کو ہم حرف شمسی کہتے ہیں. حرف شمسی کون سے ہیں؟ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، زواد، تا، ضا، لام، نون. تو آپ کو یہ یہاں پر حرف یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حرف آپ کو کمپلسری یاد رکھنے ہیں. حرف شمسی کون سے ہیں؟ یہاں پر عبد الشکور کیونکہ شین سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھنا ہے آپ کو الف لام کے بعد جو یہاں پر حرف آ رہا وہ حرف کیا کہلائیں گا؟ حرف شمسی یا پھر حرف قمری. ٹھیک ہے، تو حرف شمسی حرف قمری میں ہم کنفیوز ہو جاتے. تو اس کو یاد رکھنے کا اچھا طریقہ، ایک ٹرک کیا ہے کہ یہاں پہ شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج اور قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند. کیونکہ ہم سورج کو ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، اور حرف قمری کو ہم اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو حرف شمسی کے یہاں پہ تمام حرف یاد رکھنے ہیں اور حرف قمری کے آپ کو یہاں پہ سارے کے سارے ورڈز یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، حرف قمری کسے کہیں گے ہم؟ حرف قمری جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام پڑھا بھی جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حرف قمری کہیں گے. اور حرف قمری کیا ہے؟ الف، با، جیم، ہا، قا، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا. یہ کیا ہو گئے؟ حرف قمری ہو گئے. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں آگے. چلیے نیکسٹ کیا ہے دیکھتے ہیں. یہاں پر خوص، گل، شاد. اور حصہ بھی میں کیا دیا گیا ہے؟ خوص قضا، گل ازار، شاد کام. حصہ الف کے الفاظ مفرد ہے جو اپنا مکمل معنی دے رہے ہیں، جبکہ حصہ بی کے الفاظ دو لفظوں سے مرکب ہے، دونوں لفظ مل کر ایک مکمل معنی دے رہے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ خوص کے معنی ہے کمان اور خوص قضا کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر دھنک. جیسے کہ یہاں پہ خوص کے معنی ہے کمان اور جیسے کہ یہاں پر خوص کے معنی ہے کمان اور خوص قضا کے معنی ہے ریمبو. اوکے، خوص قضا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریمبو. تو یہاں پر خوص قضا کے خوص کے معنی ایک ہی مکمل معنی دے رہا ہے، جبکہ خوص قضا دونوں مل کر ایک معنی دے رہے ہیں. تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے، خوص کو بولیں گے ہم مفرد لفظ اور خوص قضا کو کیا بولیں گے ہم؟ مرکب لفظ. ٹھیک ہے، اس طرح سے مفرد لفظ اور مرکب لفظ دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں. بمعنی واحد لفظ کو ہم مفرد لفظ کہتے ہیں. دو لفظوں کا بمعنی مرکب لفظ کہلاتا ہے. یعنی دو لفظ مل کے ایک ہی معنی دے رہے تو ہم اس کو بولیں گے مرکب لفظ، اور ایک معنی خود پورا معنی دے رہا ہے تو ہم اس کو بولیں گے مفرد لفظ. ٹھیک ہے، اس طرح سے لفظ کے دو قسمیں ہو گئی، مفرد لفظ اور مرکب لفظ. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ مفرد لفظ اور مرکب لفظ کسے کہتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم مرکب لفظ کی اقسام دیکھنے والے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. مرکب لفظ سے ہمیشہ ایکویشن کمپلسری آتا ہے اور مرکب لفظ کے یہاں پہ الگ قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ قسمیں 5 یا 6 قسمیں ہیں مرکب لفظ کے. تو وہاں سے آپ کو کویشچنس دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو مرکب اضافی میں سے مل جاتا ہے اور ایک مرکب غیر اضافی میں سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے. جدوجہد، قوم پرست، ترقی پسند، انسانیت دوست. اور دوسرا کیا ہے؟ دل کا دیا، عادل کی عدالت، منظر کی کدورت اور دھرتی کی پیاس. حصہ الف کے الفاظ دو الفاظوں سے مرکب ہے اور ایک معنی مفہوم کی ادائیگی کے لیے بعض وقت دو یا دو سے زائد لفظ کا سہارا لیتے ہیں. یہاں پر حصے فرسٹ میں دیکھو، جدوجہد. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ جدوجہد، قوم پرست، ترقی پسند. یہ کیا ہے؟ مرکب الفاظ ہے لیکن اس میں کوئی بھی علامت اضافی لگائی نہیں گئی. جیسے کہ دل کا دیا، عدالت، عادل کی عدالت. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر علامت اضافی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہاں پر دونوں مل کے صرف ایک ہی معنی دے رہے ہیں تو ہم اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ مکمل معنی دے رہے بنا علامت لگائے تو ہم اس کو بولیں گے مرکب غیر اضافی. ٹھیک ہے، مرکب غیر اضافی. دو یا دو سے زائد الفاظ کو ایک ہی معنی مفہوم کے لیے جوڑنا مرکب غیر اضافی کہلاتا ہے. اس کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. مرکب امتزاجی کسے کہتے ہیں؟ مرکب غیر اضافی کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا دونوں الفاظ کے بیچ میں. کا، کی. ٹھیک ہے، اس طرح کے نہیں دیکھنے کو ملیں گے اور واو بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر واو بھی آیا تو وہ بھی مرکب اضافی میں آ جائے گا، مرکب غیر اضافی میں نہیں آئے گا. اور علامت کسرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جسٹ دو ورڈز ہونے چاہیے، دونوں کا ملا کے ایک ہی معنی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم مرکب اضافی کسے کہتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ ہے آزادی کا دن، یوم آزادی، تعمیر کا فن، فن تعمیر،
ذکر کے قابل قابل ذکر، مغفرت کی دعا دعائے مغفرت۔ حصہ الف اور حصہ بی کے تمام الفاظ مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ والے بھی مرکب اضافی ہے اور معنی مفہوم کے لحاظ سے یکساں ہے۔ فرق یہ ہے کہ حصہ الف کے الفاظ میں دن کا، آزادی سے، فن کا، تعمیر سے، ذکر کا، قابل سے اور دعا کا، مغفرت سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے کا، کی، کے وغیرہ وغیرہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ حصہ بی کے الفاظ میں، حصہ با کے الفاظ میں مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے زیر کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ کا، کی، کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو کیا بولیں گے؟ ترکیب اضافی کے لیے کا، کی، کے کا استعمال حرف اضافت کہلاتا ہے اور زیر کا استعمال علامت اضافت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہلائیں گا؟ اگر ہم کا، کی کے استعمال کر رہے تو حرف اضافت کہلائے گا، زیر کا استعمال کر رہے تو یہ علامت اضافت کہلائے گا۔ علامت اضافت یعنی زیر کو علامت کسرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زیر کو ہم کیا کہیں گے؟ علامت کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو دونوں الفاظ ہیں، تو اس طرح سے یہ جو دونوں ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے، یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا سیکھا کہ مغفرت کی دعا، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے اور دعائے مغفرت جو بھی یا سے، زے سے، فن تعمیر نون زیر نی سے، یہاں پر قوم آزادی اس طرح سے ختم ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ یہاں پر یہ کہلائیں گے، یہ بھی مرکب الفاظ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ مرکب الفاظ کے اب تک ہم کتنے قسمیں دیکھیں؟ 1 اور 2، اور بھی آگے ہم دیکھیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر شریف انسان، نیک آدمی، شریر لڑکا، کالے کپڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں انسان شریف ہے تو انسان کی کیا ہو گئی ہے؟ صفت۔ آدمی نیک ہے، نیکی کیا ہے یہاں پہ اس کی صفت۔ لڑکا شریر ہے، شریر کیا ہے یہاں پر اس کی صفت۔ کپڑے کالے کیا ہے اس کی صفت۔ اوپر کی مثالوں میں انسان کو شریف، آدمی کو نیک، لڑکے کو شریر اور کپڑے کو کالے کے ساتھ وصف بیان کرنے کے لیے جوڑا گیا ہے، یعنی شریف، نیک، شریر اور کالے تمام الفاظ صفت ہے۔ انسان کو آدمی، لڑکے اور کپڑے، انسان، آدمی، لڑکا اور کپڑے یہ تمام موصوف ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ موصوف ہے اور یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جو بھی، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی کیا ہو گیا؟ مرکب لفظ ہو گیا نا، انسان شریف، یہاں پہ دو لفظ مل کے کیا بنا؟ یہاں پہ ایک نیا لفظ بن رہا ہے، اس کی صفت بتا رہا، شریف انسان، نیک آدمی، تو یہ مرکب لفظ ہے۔ تو اس طرح کے مرکب الفاظ کو ہم کیا بولیں گے؟ مرکب توصیفی۔ جو مرکب صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یہ کویشچن لاسٹ ایئر آیا تھا اور ایگزامپل بھی یہیں سے لی گئی تھی، شریر لڑکا، ٹھیک ہے، یہیں سے لی گئی تھی، اسی لیے ہمیں بکس پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر اندھیرا روشنی، دوست دشمن، کھلنا مرجھانا، یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں، رائٹ، ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں، ضد ورڈز ہیں۔ جب کسی مرکب الفاظ میں دو الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہو تو متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ متضاد الفاظ مینس اپوزٹ ورڈز، ٹھیک ہے، متضاد الفاظ مینس اپوزٹ ورڈز، ضد الفاظ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر خط، پتر، ثمر، پھل، شبنم، اوس، پیراہن، لباس، یہ کیا ہے؟ دونوں، خط کا مطلب بھی کیا ہے؟ لیٹر۔ پتر کا مطلب بھی کیا ہے؟ لیٹر۔ شبنم کا مطلب بھی کیا ہے؟ جو صبح میں پڑتی ہے نا شبنم، وہ۔ اوس کا مطلب بھی کیا ہے؟ شبنم۔ ثمر پھل، یہاں پر پھل بھی کیا ہے؟ فروٹ، دونوں کے معنی بھی کیا ہے؟ فروٹ۔ پیراہن کپڑے اور لباس کپڑے۔ تو ایسے الفاظ اگر ایک مرکب لفظ میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی و مفہوم رکھتے ہوں تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ ہم معنی الفاظ یا پھر مترادفات کہیں گے، نہیں کیا کہیں گے؟ ہم معنی الفاظ یا پھر مترادفات کہیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ دکھ، درد۔ نیکسٹ ہے یہاں پر کام کاج، چال چلن، رہن سہن، آن بان۔ اوپر کے ہر دو الفاظ کی جوڑی سے صرف ایک مکمل معنی و مفہوم ادا ہوتے ہیں، اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو دوسرے لفظ کا مکمل مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ تو پہلے کا جو لفظ ہے کام کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کام ہے۔ کاج کا مطلب بھی کیا ہے؟ کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کاج کو ہم کس سے جوڑ کے رکھتے ہیں؟ کام کے ساتھ۔ اگر ہم دوسرے لفظ کو الگ کر دیں تو یہ ٹھیک سے معنی نہیں دے گا، مکمل معنی نہیں دے گا۔ یہ دونوں اس کے ساتھ، کام کے ساتھ ہی آ کے معنی دیتا ہے۔ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جب دو الفاظ کے
دو الفاظ مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہیں اور دونوں قریب المعنی قریب کے معنی رکھتے ہوں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم قریب المعنی کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ ہم قریب المعنی. اگر دونوں کیا ہیں اپوزٹ ورڈز دے رہے تو ہم ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ دونوں اپوزٹ ورڈز ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ متضاد الفاظ. ٹھیک ہے، متضاد الفاظ، قریب المعنی الفاظ. اور یہ کیا تھا یہاں پر؟ کیا دیکھیں ہم معنی الفاظ، دونوں کے سیم معنی، قریب معنی نہیں ہے، سیم معنی رکھ رہے تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم معنی یا پھر مترادفات اور قریب المعنی اور متضاد الفاظ. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر بے حال، بے دم، ہم خیال، ہم سفر، خوش اخلاق، خوش نصیب، باحیا اور باوضو. اگر ہم یہاں پر غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے ہر دوسرے حرف ہر دوسرا لفظ ہے اس کے خود کے معنی ہیں، خیال، حال، اخلاق، حیا وغیرہ. ٹھیک ہے، اگر ہم بمعنی الفاظ اسم کے شروع میں، ٹھیک ہے، بمعنی الفاظ اسم کے شروع میں دوسرا حرف یا پھر لفظ جوڑ دیا جائے اور اس سے ایک نیا لفظ بن جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ سابقہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے ہم اسے؟ سابقہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر دلدار، کتب خانہ، عقل مند، اطرفش، شاندار، دیوان خانہ، دولت مند، میوہ فروش. اوپر کے تمام مرکب الفاظ ہیں اور مکمل معنی مفہوم ادا ہو رہے ہیں. اگر دل کو دار سے، کتب کو خانے سے، عقل کو مند سے، مکان کو دار سے الگ کر دیا جائے تو مفہوم بالکل بدل جائے گا. تو یہاں پر اگر ہم دل سے دار کو الگ کریں تو اس کا معنی مفہوم بدل جائے گا. تو ہم ایک بمعنی الفاظ کے ساتھ کچھ اور لفظ جوڑ کر ایک نیا معنی پیدا کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لاحقہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لاحقہ. لفظ یا اسم کے بعد دوسرا حرف یا لفظ جوڑا جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لاحقہ کہیں گے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس طرح سے آپ نے مرکب غیر اضافی امتزاجی کی 6 صورتیں دیکھی. کون کون سی؟ مرکب توصیفی، متضاد معنی، ہم معنی یا پھر مترادفات، قریب المعنی، سابقہ اور لاحقہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب غیر اضافی ہے. اس میں نہ تو کسرہ اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ تو یہاں پہ حرف اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کا، کی وغیرہ کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا دونوں حروفوں کو جوڑنے کے لیے، دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے، اور نہ ہی یہاں پر علامت کسرہ کا استعمال کیا جاتا ہے لفظوں کو جوڑنے کے لیے. تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ مرکب غیر اضافی. تو مرکب غیر اضافی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، 6 قسمیں ہیں، سابقہ، لاحقہ، قریب المعنی. تو یہاں پہ آپ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ سابقہ، اگر آپ کو سابقہ جیسے کہ دلدار اس طرح سے یہاں پہ آپ کو ایک ورڈ آ گیا، اگر اس کے مرکب کون سا لفظ ہے پہچاننا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ ایک تو یہ لاحقہ ہوگا، لیکن ایک اور نظر سے یہاں پر دیکھیں ہم مرکب الفاظ کے حساب سے دیکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب غیر اضافی ہوگا. ٹھیک ہے، مرکب غیر اضافی، کیونکہ یہاں پر بھی دو الگ الگ لفظ مل کر ایک معنی دے رہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر احمد پڑھتا ہے، شادان کتاب پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، احمد پڑھتا ہے اور شادان کتاب پڑھتی ہے. تو اگر نیکسٹ ہے یہاں پر احمد پڑھتا ہے، شادان کتاب پڑھتی ہے. ایک جملہ 2 عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر. ایک جملہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ 2 عناصر پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس میں مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر. مبتدا کے بعد کا حصہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ خبر کہلائے گا. ٹھیک ہے، مبتدا کے بعد کا حصہ جو فعل، اسم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے. جس طرح سے یہاں پر دیا گیا ہے احمد پڑھتا ہے. احمد کیا ہے؟ یہاں پر مبتدا ہے، اور پڑھتا ہے یہاں سے یہاں تک کیا ہو گیا؟ یہاں پر خبر ہو گئی. پھر شادان کیا ہے؟ یہاں پر شادان مبتدا ہے، کتاب پڑھتی ہے، یہاں پر کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ کو انڈر لائن پارٹ دے کے یہاں پر پوچھا جائے کہ یہ جملے کا کون سا حصہ ہے، اس میں سے مبتدا کی پہچان کرنا ہے یا پھر یہاں پر آپ کو خبر کی پہچان کرنا ہے، تو اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، شادہ یہاں پر مبتدا ہے، خبر کتاب پڑھتی ہے خبر ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر مفرد جملہ اور مرکب جملہ. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مفرد الفاظ اور مرکب الفاظ، پھر مرکب الفاظ میں مرکب اضافی اور مرکب غیر اضافی، یہ سارے پڑھ چکے ہیں. اب کیا ہے یہاں پر مفرد جملہ اور مرکب جملہ. تو یہاں پر 2 ایگزامپل دی گئی ہیں. شافع پڑھ رہی ہے، شافع پڑھ رہی ہے، شافع اسکول سے آئی اور ہوم ورک کر رہی ہے. یہاں پر دیکھو کیا ہے؟ یہاں پر شافع پڑھ رہی ہے، یہاں پر ایک ہی جملہ ہے یہاں پر، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد جملہ. یہاں پر شافع اسکول سے آئی اور ہوم ورک کر رہی ہے.
اور ہوم ورک کر رہی ہے. تو یہاں پہ اور سے کیا ہو رہا ہے یا اور کیا ہے, یہاں پر حرف کیا ہے, عطف ہے. حرف عطف ہے, یہ دونوں جملے حرف عطف کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, مرکب جملہ کہیں گے. یہ جو ایک لائن ہے اس کے اندر دو جملے ہیں. شافع اسکول سے آئی, ہوم ورک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دو کیا ہے, الگ الگ جملے ہیں, اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے, مرکب جملہ کہیں گے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا دیا گیا ہے یہاں پر. منفرد جملہ, مرکب جملہ. جملے میں ایک ہی مفہوم ادا کیا جائے منفرد جملہ کہلاتا ہے, اور جس جملے میں ایک سے زائد مفہوم ادا کیے جائے مرکب جملہ کہلاتا ہے. اس طرح سے جملے کی کتنی صورتیں ہو گئی, دو, منفرد جملہ اور مرکب جملہ. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر سال یہاں سے بھی کویشچن آتے ہیں. افتخار نے سبق پڑھا, پہلا جملہ کیا ہے یہاں پر, افتخار نے سبق پڑھا. دوسرا کیا ہے, افتخار سے کہو کہ وہ سبق پڑھے. تیسرا کیا ہے, چاند روشن ہے. پہلے جملے میں افتخار کے سبق پڑھنے کی خبر دی جا رہی ہے, اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان ممکن ہے. اور نیکسٹ کیا ہے, دوسرے جملے میں دلی منشا کا اظہار ہو رہا ہے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہیں ہے. اور تیسرے جملے میں جھوٹ کا گمان ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تیسرا جملہ کیا ہے یہاں پر, چاند روشن ہے. اور جملہ خبریہ کسے کہیں گے, وہ جملہ جس میں کسی واقعہ یا پھر حالت یا پھر کیفیت کی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جاتا ہو, ہم اس کو کیا کہیں گے, جملہ خبریہ کہیں گے. جیسے کہ راشد بیمار ہے, یہ ہمیں خبر دی جا رہی ہے, تو یہ سچ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, جملہ خبریہ کہیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے وہ جملہ جس میں کہنے والے کا دلی منشا یا جذبات ظاہر ہو رہے ہوں, اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہ ہو, اس طرح کے معنی کے لحاظ سے نہ ہو. تو اس طرح کے معنی کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہوئی, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. تو جملہ انشائیہ کا جو ایگزامپل ہے وہ کیا ہے, افتخار سے کہو کہ وہ سبق پڑھیں. یہ بھی اس طرح کا کویشچن بھی لاسٹ ایئر آیا تھا جملہ انشائیہ کا. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ قواعد میں ہے یہاں پر, اس مناجات میں کئی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں. مثلا اشک اور دامن ایسے باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کو مناجات میں تلاش کر سکتے ہیں. ایک ہی شعر میں دو باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے, اس صنعت کو ہم مرات النظیر کہیں گے. کیا کہیں گے ہم یہاں پر, مرات النظیر کہیں گے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر لڑکا, لڑکی, گھوڑا, گھوڑی, مالی, مالن. ٹھیک ہے, مالی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, مالن. تو اوپر کے جملے میں لڑکا, گھوڑا اور مالی سب جاندار ہے اور نر ہے, جس کو مذکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو ہم جو نر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, مذکر کہتے ہیں. لڑکی, گھوڑی اور مالن یہ سب جاندار ہیں اور مادہ ہیں, جو کہ مونس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو فیمیل ہوتا ہے وہ مونس کہلاتے ہیں اور جو میل ہوتے ہیں وہ مذکر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے, یہ جاندار ہے. اس طرح سے تمام جاندار نر کے مقابلے جاندار مادہ اور جاندار مادہ کے مقابلے جاندار نر ہوتے ہیں. اس کو ہم کیا کہیں گے, جنس حقیقی کہیں گے. کیا کہیں گے, جنس حقیقی. نر جاندار کے مقابل مادہ اور مادہ جاندار کے مقابل نر ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے, جنس حقیقی کہیں گے. جیسا کہ گھوڑا, گھوڑی, مالی, مالن, لڑکا, لڑکی, آدمی, عورت, یہ سب کیا کہلائیں گے, جنس حقیقی کہلائیں گے. جنس حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں, دو قسمیں ہیں, مذکر اور مونس. ٹھیک ہے, اور ان کی پہچان کس طرح سے کی جا سکتی ہے, جس جاندار کے آخر میں الف یا ہا ہو وہ عام طور پر مذکر ہوتا ہے, جیسے کہ لڑکا. ٹھیک ہے, جس جاندار کے آخر میں یا نون یا الف نون یا ہو وہ عام طور پر مونس ہوتے ہیں, جیسے بچی, مالن, اونٹنی, مغلانی وغیرہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے یہاں پر ایک بند دیا گیا ہے. اس بند میں کیا ہے, اشکوں سے منہ دھونا اور آنسوؤں کے تار پرونا. یہاں پر کلام میں کیا استعمال کیا گیا ہے, حقیقی معنی چھوڑ کر مرادی معنی لیے جا رہے ہیں. اگر کلام میں حقیقی معنی چھوڑ کر مرادی معنی لیا جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, صنعت کنائیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صنعت کنائیہ کہتے ہیں. آپ کو میکسیمم صنعت کنائیہ کے لیے آپ کو اگر ایگزام میں پوچھا جائے تو یہی آپ کو بند میکسیمم پوچھے جانے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو آپ کو کویشچن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ کلام میں حقیقی معنی چھوڑ کر مرادی معنی لیا جائے تو یہ صنعت کیا کہلاتی ہے, صنعت کنائیہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کویشچن آ سکتا ہے. یا پھر آپ کو یہ بند اس طرح سے کوئی بند دے کے یا پھر کوئی شعر دے کے یہ دی ہوئی شعر میں کون سی صنعت ہے تو آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کون سی صنعت ہے. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر پیالہ قیمتی ہے,
پیالی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، پیالہ، پیالی، ٹوکرا، ٹوکری، اور شیشہ، شیشی. تو یہاں پر بھی کیا ہے، مونث ہے، مذکر ہے، لیکن یہ کیا ہے، جن سے غیر حقیقی ہے. اوپر کی مثالوں میں پیالہ، ٹوکرا، ٹوکری مذکر استعمال ہوئے، اور پیالی، ٹوکری، شیشی مونث استعمال ہوئے، جو تمام کے تمام غیر جاندار ہے. اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں گے، جن سے غیر حقیقی کہیں گے. ٹھیک ہے، غیر جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث جن سے غیر حقیقی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، غیر جاندار اشیاء کے مونث اور مذکر کیا کہلاتے ہیں، جن سے غیر حقیقی کہلاتے ہیں. اس طرح سے جنس کی دو قسمیں ہیں، جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی. جنس حقیقی ڈیوائڈ ہوتا ہے مذکر، مونث، اور جنس غیر حقیقی ڈیوائڈ ہوتا ہے مذکر، مونث میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، سمجھاؤں جو پند اسے گرہ باندھ. شعر کے مصرے میں شاعر بزبان طائر کہہ رہا ہے کہ میرے پروں میں تم گرہ مت باندھو. گرہ مطلب یہاں پر کیا لیا گیا ہے، گانٹھ مت باندھو، بلکہ جو نصیحت کر رہا ہوں اس کو گرہ میں باندھ لو، یعنی ذہن نشین کر لو. گویا گرہ باندھنے کے دو معنی ہوئے، گانٹھ باندھنا اور ذہن نشین کرنا. ٹھیک ہے، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو املے میں تو یکساں ہو مگر معنی الگ الگ ہو، صنعت تجنیس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پر شعر میں کیا دیا گیا ہے، گرہ، یہاں پر بھی کیا ہے، گرہ. دونوں لکھنے میں تو سیم ہے لیکن ان دونوں کے معنی الگ الگ آ رہے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، صنعت تجنیس کہیں گے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر لڑکا آیا، لڑکے آئے. ٹھیک ہے، اوپر کے جملوں میں لڑکا، گائے، کتاب اور ٹوپی ایک چیز کے نام ہے، ایک چیز کے نام ہے. یہ سب کیا ہے، واحد ہے، یعنی جو چیز ایک ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، واحد کہیں گے. جبکہ لڑکے، گائے، کتابیں، ٹوپیاں وغیرہ کیا ہے، یہاں پر زیادہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم ان کو کیا کہیں گے، جمع کہیں گے. واحد ایک کو ہم واحد کہیں گے، جمع کس کو کہیں گے، ایک سے زائد ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جمع کہیں گے. اور تعداد کس کو کہیں گے، جمع یا چیزوں کی گنتی کو ہم تعداد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے یہاں پر اوپر کی مثالوں پر غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ جس واحد مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کو جمع میں بدلنے کے لیے یا سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جو بھی مذکر ہے ان کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کو کیا کرنا ہوگا، لاسٹ میں یا آئے گا. ٹھیک ہے، یا آئے گا. نیکسٹ، کچھ ایسی صورتوں کے سوائے چند الفاظ کے، جیسے کہ دریا، راجا، چاچا، دادا، نانا وغیرہ. اور اگر مونث کے آخر میں چھوٹی یا ہو تو اس کو جمع بنانا ہے تو ہمیں کیا لگانا ہوگا، الف اور نون غنہ. جیسا کہ کیا ہے یہاں پر، گھوڑی، گھوڑیاں، ٹوکری، ٹوکریاں. ٹھیک ہے، اس طرح سے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ایسے مذکر اسم جن کے آخر میں الف یا ہا نہ ہو وہ واحد اور جمع میں یکساں ہوتے ہیں. اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا نہ ہو تو وہ جمع میں بھی کیا ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں. جیسے کہ درخت، درخت. ٹھیک ہے، درخت یہاں پر بھی درخت ہے، اور جمع میں لیں تو یہ بھی کیا ہے، درخت ہے. بہت سارے پیپل کے درخت، یہ آم کا درخت ہے، یہ جنگل میں بہت سارے پیپل کے درخت ہے. ٹھیک ہے، درخت کی جمع کیا ہوگا یہاں پہ، درخت ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ انگریزی اخبار ہے اور میرے پاس 4 زبانوں کے اخبار آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی جمع بھی کیا ہو گئی، اخبار کی جمع اخبار. ایسے مذکر اسم جن کے آخر میں الف یا پھر ہا نہ ہو تو ان کی جمع کیا ہوگی، ایک سم، جیسی ہے ویسی ہی رہے گی. اور نیکسٹ کیا ہے، گھٹا چھا رہی ہے، گھٹائیں چھا رہی ہے. ٹھیک ہے، گھٹائیں چھا، ہوا چل رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے. اوپر کے جملوں سے پتہ چل رہا ہے کہ جن واحد مونث الفاظ کے آخر میں الف ہوتا ہے جمع میں یا اور نون غنہ، حمزہ یا اور نون غنہ بڑھا دیں. ٹھیک ہے، یہاں پر گھٹا کیا ہے، مونث ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، گھٹا چھا رہی ہے مطلب کیا، یہ مونث ہے. ٹھیک ہے، تو گھٹا میں لاسٹ میں اگر الف آ رہا ہے، اگر مونث کے آخر میں الف آ رہا ہے تو کیا آ جائے گا وہاں پہ، گھٹائیں، حمزہ یا نون غنہ آئے گا. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اور جن واحد مونث الفاظ کے آخر میں یا الف ہو ان کی جمع میں نون غنہ بڑھا دیں. جیسے چڑیا، چڑیا کا کیا گیا، چڑیاں. گڑیا، گڑیاں. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور ٹوکریوں میں آم رکھے ہوئے ہیں، فقیروں کی جھولی کبھی خالی نہیں ہوتی. ان بیچاروں نے کیا خطا کی، میلوں تک لوگ نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پر کا، سے، میں، کی، نے تک پر میں سے کوئی لفظ بھی جمع مذکر یا جمع مونث کے بعد آتے ہوں تو ان لفظ جمع کے آخر میں واو نون غنہ لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، میلوں تک
لوگ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور چاروں، چار کا کیا ہو گیا؟ چاروں. فقیر فقیروں، جہاں پر بھی آپ کو میں کی نے تک اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے تو ان سے پہلے آپ کو جمع میں کیا لگانا ہوگا؟ میلوں، ٹھیک ہے. پھر میلے کی جمع کیا ہوتا؟ میلا، میلے ہوتے، لیکن یہاں پر کیا بولنا ہے؟ میلوں. فقیر کا فقراء لیکن فقیروں، ٹوکری کا ٹوکریاں لیکن ٹوکریوں. اوکے چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ یہاں پر دیا گیا ہے ایک شعر. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف ہے چرخ گہن کانپ رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کیا دیا گیا ہے. یہاں پر شعر سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہے. یہاں شعر حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. استعارے میں کیا ہوتا ہے؟ استعارے کے لغوی معنی مستعار یا پھر ادھار لینے کے ہیں، مگر اصطلاح شعر میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ حرف تشبیہ کے بغیر ہو. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے کہ تشبیہ میں وہاں پر حرف تشبیہ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ استعارے میں حرف تشبیہ استعمال نہیں کی جاتی. جیسے کہ اگزامپل کے طور پر احمد شیر کی طرح بہادر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تشبیہ ہو گئی. احمد شیر ہے مطلب کیا ہو گئی؟ یہ استعارہ ہو گیا، ٹھیک ہے. وہاں پر حرف تشبیہ کی طرح نہیں آئے گا، بلکہ ہم ڈائریکٹ احمد کو ہی شیر کہہ دیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ استعارہ. احمد شیر کی طرح بہادر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تشبیہ. احمد شیر ہے مطلب یہ کیا ہو گیا؟ استعارہ. ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے. نیکسٹ ہے آنکھیں دکھلاتی ہے تماشا ارباب غرض کو پتلیوں کا. اس شعر میں لفظ پتلی کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک پتلی یعنی آنکھ کی پتلی اور دوسرا پتلی کا مطلب ہوتا ہے گڑیا کا. جب کلام میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس کے دونوں معنی مراد لیے جا سکے اسے ہم کہتے ہیں صنعت ایہام. ٹھیک ہے، صنعت ایہام کسے کہیں گے؟ ہم اس شعر کی ہم دونوں یہاں پر مطلب نکال سکتے ہیں. آنکھیں دکھلاتی ہے تماشا ارباب غرض کی پتلیوں کا، یا تو وہ آنکھوں کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہم گڑیا کا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں یہاں پر. تو ہم ایسی صنعت کو کیا کہیں گے؟ صنعت ایہام. ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر واحد جمع اور ایک جمع اس کی. ٹھیک ہے، رکن کی جمع کیا ہو گئی؟ ارکان، اور ارکان کی جمع کیا ہے یہاں پر؟ اراکین. لازم کی جمع ہو گئی لوازم، اور لوازم کی لوازمات. تو اس طرح سے واحد کی جمع اور جماعت کی جمع کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع الجمع کہیں گے. ٹھیک ہے، کسی لفظ کی دوہری جمع کو ہم جمع الجمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے احمد پڑھ رہا ہے جبین لکھ رہی ہے. دونوں جملوں میں احمد اور جبین فاعل ہے، یعنی پڑھنے اور لکھنے کا فعل ان دونوں سے صادر ہو رہا ہے، لہذا احمد اور جبین فاعلی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، جب جملے میں کوئی اسم فاعل ہو تو اس اسم کی ایسی حالت کو ہم کیا کہیں گے؟ حالت فاعلی. ٹھیک ہے، یہاں پر احمد پڑھ رہا ہے جبین لکھ رہی ہے، دونوں فاعل کیا ہے؟ متحرک ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس حالت کو کیا کہیں گے ہم؟ حالت فاعلی. اس جملے کو کیا بولیں گے ہم؟ حالت فاعلی. عالیہ خط لکھ رہی ہے اور چڑیا دانا چگ رہی ہے. ان جملوں میں خط اور دانا مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر مفعول ہے، یعنی لکھنے کا اثر خط پر اور چگنے کا اثر دانے پر پڑ رہا ہے، لہٰذا خط اور دانا مفعولی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، جب جملے میں کوئی اسم مفعول واقع ہو تو اس کو ایسی حالت کو ہم کیا کہیں گے؟ حالت مفعولی. ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل ہے. یہاں پر اگر جملے میں فاعل نہیں ہے، یہاں پر احمد پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے پتہ نہیں ہے، یہاں پر مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مفعول نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جملے کو فاعلی جملہ، حالت فاعلی ہے. ٹھیک ہے، جملہ کیسا ہے؟ حالت فاعلی. اور یہاں پر اس جملے میں مفعول موجود ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حالت مفعولی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. ایک اور کیا ہے یہاں پر؟ لڑکوں سبق یاد کرو. جب جملے میں کوئی اسم منادی واقع ہو تو، ٹھیک ہے، اسم منادی واقع ہو تو اس کی ایسی حالت کو ہم حالت ندائی کہیں گے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا جائے گا؟ اس جملے میں لڑکوں کو پکارا جائے، یعنی کسی کو ہم بلا رہے پکار رہے تو اس کو ہم کیا کہہ لیں گے؟ حالت ندائی. لڑکوں سبق یاد کرو، لڑکوں سبق پڑھو، لڑکوں ادھر جاؤ ادھر آؤ. اس طرح کو ہم کیا کہیں گے؟ حالت ندائی کہیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر حالت خبری. تو یہاں پر کیا دیا گیا ہے؟ راشد بیمار ہے. راشد بیمار ہے تو اس کو ہم جملہ خبریہ. ٹھیک ہے، یہ بھی پہلے پڑھے تھے کہ ہم اگر کسی کی خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں. اگر حالت کے حساب سے، جملے کی حالت کے حساب سے دیکھیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جب جملے میں کوئی اسم کی خبر واقع ہو تو اس حالت کو ہم کیا کہیں گے؟ حالت خبری. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حالت خبری. جب جملے میں کوئی اسم اضافت عالیہ واقع ہو تو اس کی ایسی حالت کو ہم حالت اضافی کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے عالیہ کا گھر. عالیہ کا گھر
حاجرہ کی کتاب. یہاں پر اگر حرف اضافت آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حالت اضافی. جو جہاں پر بھی کا، کی، کے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس کو کیا بولیں گے ہم؟ حالت اضافی. اور جب جملے میں کوئی اسم ظرف واقع ہو تو اس کی ایسی حالت کو ہم حالت ظرفی کہتے ہیں. جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ظرف کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ظرف ہوتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم ظرف پڑھے تھے نا. اسم ظرف یعنی کسی جگہ یا پھر وقت کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم ظرف. جیسے کہ جنید صبح اٹھتا ہے اور اسکول جاتا ہے، تو یہاں پر صبح اور اسکول دونوں کیا ہے؟ یہاں پر ظرف ہے. اس جملے میں صبح اور اسکول دونوں کیا ہے؟ اسم ظرف ہے جو وقت اور جگہ کو بتاتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حالت ظرفی. ٹھیک ہے، اس طرح سے اسم کی 6 حالتیں ہیں. اسم کی 6 حالتیں کون کون سی ہیں؟ حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت ظرفی، حالت اضافی، حالت ندائی اور حالت خبری. یہاں پر علم العروض. علم العروض کسے کہتے ہیں؟ علم العروض ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے. ماہرین عروض نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں اور ہر وزن کا نام بحر رکھا ہے. بحر ان خاص الفاظ کو کہا جاتا ہے جن پر شعر تولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بحر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس پر شعر کو تولا جاتا ہے اور جانچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ شعر کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں. بحر جن اجزاء سے بنتی ہے ان کو ہم اراکین اور جز کو رکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ سبب، وتد اور فاصلہ. سبب کسے کہیں گے؟ 2 حرفی الفاظ جن کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے سبب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 امپورٹنٹ ہے یہاں پر. جیسے کہ یہاں پر دل دیا گیا ہے، دل، گل، رب وغیرہ، جس میں دال متحرک ہے اور لام ساکن ہے. ٹھیک ہے، گل میں گاف متحرک ہے اور لام ساکن ہے. رب میں را متحرک ہے اور با ساکن ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے یہاں پر وتد. وتد میں 3 حرفی الفاظ جن کے پہلے 2 حرف متحرک اور تیسرا ساکن ہوتا ہے وتد کہلاتا ہے. جیسے کہ قلم، وطن، جگر وغیرہ. اور فاصلہ 4 حرفی یا پھر 5 حرفی لفظ کو فاصلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 رہا تو وہ کیا ہوگا؟ فاصلہ ہوگا. فاصلے میں کیا ہوگا؟ یا تو وہ دو سبب ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 سبب ہوں گے یا پھر ایک سبب یا پھر ایک وتد ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اردو میں فاصلے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ فاصلہ 2 سبب یا ایک سبب اور ایک وتد کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہاں تک سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے رموز الاوقاف. رموز الاوقاف سے اکثر ایک کویشچن آتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہے. فرسٹ ہے خط فاصل. خط فاصل یعنی فل سٹاپ. جملہ ختم ہونے کے بعد آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے کہ احمد ایک شریف لڑکا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ انگلش میں فل سٹاپ لگایا جاتا ہے، اس طرح سے یہاں پر خط فاصل فل سٹاپ لگائی جاتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، فل سٹاپ کو ہم کیا بولیں گے؟ خط فاصل. یہاں پر اس طرح سے چھوٹی سی لکیر کھینچی جاتی ہے، یہ والی. ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے ہم خط فاصل. نیکسٹ ہے یہاں پر کاما یا پھر سکتہ. ٹھیک ہے، یہ ہے کاما کی شکل. ٹھیک ہے، کاما جس کو ہم انگلش میں کاما کہتے ہیں، یہاں پر ہمیں اردو میں نام یاد رکھنے ہیں، انگلش میں نام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ سکتہ. یہ علامت اور کہاں پر لگائی جاتی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی بستے ہیں. کہاں پر استعمال کی جاتی ہے؟ یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں. نیکسٹ ہے وقفہ. وقفہ یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس میں جس طرح سے کاما کی طرح آگے نیچے سے ایک ڈاٹ آتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ وقفہ، سیمی کولن. یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے رابط یعنی کولن. 2 مختلف بیانات میں رابط کے لیے ان علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مثلاً یہ کیا ہے؟ رابط ہے. یہ رابطہ یعنی 2 الفاظوں میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ مثلاً آندھرا پردیش کے اہم دریا کرشنا، گوداوری اور تنگ بھدرا وغیرہ. ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ رابط بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے، رابط. اور سوالیہ کویشچن مارک. سوالیہ جملے حرف استفہام جیسے کب، کیوں، کیا وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، استفہام مطلب کویشچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان. ٹھیک ہے،
نیکسٹ تفصیلیہ، یہ لاسٹ ایئر پوچھا ہوا کویشچن ہے. تفصیلیہ کہاں پہ لگائیں گے ہم؟ یہ علامت طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے. سیم اسی طرح سے کویشچن پوچھا گیا تھا یہاں پر. مثلا مولانا عبدالکلام نے کہا اس ملک کی بھائی چارگی مجھے عزیز ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور کیا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ ہے یہاں پر فجائیہ. علامت فجائیہ تو بہت ہی ایزی ہے. وہ متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار حروف فجائیہ کے ذریعے کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسے شاباش تم میدان مار گئے، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے قوسین. قوسین میں کیا آئے گا یہاں پہ؟ قوسین کس لیے استعمال کی جائے گی؟ کسی عبارت یا لفظ کی توسیع و تشریح کو قوسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی توسیع و تشریح کو ہم کیا کہیں گے؟ قوسین. یعنی ایک جو اپن ورڈ یوز کر رہے ہیں اس کے سمپل معنی اپن چھوٹے سے بریکٹ میں لکھتے ہیں نا، اس کو کیا بولیں گے ہم لوگ؟ قوسین. جیسے محمد قلی قطب شاہ بانی شہر حیدرآباد، ہم اس کی توسیع کر رہے ہیں یہاں پہ، جس نے چار مینار بنایا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ قوسین. اور لاسٹ بچا واوین. واوین کو ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کسی کے قول کو ان کے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا. حیوان ظریف کہا. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے حروف شمسی اور حروف قمری. حروف شمسی اور حروف قمری کو ہم لوگ 8th کلاس میں بھی پڑھ لیے ہیں آلریڈی، پھر بھی ایک مرتبہ یہاں پر دیکھ لیں گے ہم. جس کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام نہیں پڑھا جائے تو وہ حروف شمسی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ عبدالصمد. ٹھیک ہے، عبدالصمد. عبدال ہے تو وہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہاں پر عبدالصمد. یہ ہے نا عبدالصمد ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جیسے کہ عبدالصمد. عبدالصمد ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ عبدالصمد پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ الف لام کو ہم نہیں پڑھ رہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ حروف شمسی بولیں گے. ٹھیک ہے. ایسے الفاظ جن پہ الف لام لگایا جائے اور الف لام پڑھا نہ جائے اس کو حروف شمسی کہتے ہیں. حروف شمسی کون کون سے ہیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ ہے. اور حروف قمری کون کون سے ہیں؟ الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا. جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام پڑھا بھی جائے تو ہم اسے حروف قمری کہتے ہیں. جیسے کہ عبدالجلیل. ٹھیک ہے، جیسے کہ عبدالجلیل. یہاں پہ ہم کیسے پڑھ رہے؟ عبدالجلیل. الف لام کو ہم یہاں پہ پڑھ رہے تو اس لیے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حروف قمری. ٹھیک ہے، بہت ہی سمپل ہے. بس آپ کو یہاں پر ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کنفیوز نہیں ہونا ہے. یہاں پر حروف قمری کسے کہتے ہیں، حروف شمسی کسے کہتے ہیں. حروف شمسی میں پڑھا نہیں جاتا، حروف قمری میں پڑھا جاتا ہے. اور حروف یہ کہاں پر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ جیسے یا الف لام کے بعد جو حرف آتا نا، الف لام کے یہاں پہ جیسے کہ سمد آیا، یہاں پہ جیسے کہ الف لام کے بعد جیم آیا تو جیم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر؟ پڑھتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ کو، الف لام کے بعد جو حرف آ رہا وہاں پر دیکھیے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ حروف قمری ہے یا حروف شمسی ہے. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ یہاں پر ہے صبح و شام، زمین و آسمان. زمین و آسمان، صبح و شام، زمین و آسمان. اوپر دیے گئے جوڑیوں کے الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہیں. ایسے الفاظ جو واو عطف سے اپنی ضد کے ساتھ استعمال ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ صبح اور شام، یہ دونوں کیا ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ سے، ضد ورڈ سے. تو جب وہ دونوں ایک دوسرے سے واو کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا دیا گیا ہے یہاں پر؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ مترادفات. مترادف یا پھر ہم معنی کسے کہیں گے؟ جیسے کہ چاند کے مترادفات کیا ہے یہاں پر؟ یعنی سیم معنی کیا ہے یہاں پر؟ قمر، ماہ اور مہتاب. سورج کی کیا ہے؟ شمس، مہر اور آفتاب. آسمان کے فلک، گگن اور آکاش. کسی ایک ہی چیز کو الگ الگ ناموں سے پکارا جائے تو ایسے الگ الگ نام ایک دوسرے کے مترادف یا پھر ہم معنی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈز اور مترادفات یعنی اس کے سیم معنی. ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے علم بیان. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہاں سے کویشچنز دیکھنے کو ملتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر. شاعری محاسن کو اجاگر کرنا اور ان سے لطف اندوز ہونا علم بیان ہے. ان کی 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ،
मजाज मरसिल और किनाया। चलिए तशबीह किसे कहते हैं देखते हैं। ऊपर के शेर में जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। इस शेर में जुगनू को शमा के मिसल करार दिया गया है, यानी जुगनू को किसके मिसल करार दिया गया है? शमा, क्योंकि वो चमकता है इसलिए उसको शमा के मिसल करार दिया गया है। और नाजुकी उनकी लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब सी है। तो यहाँ पर किसको मिसल करार दिया है? नाजुकी को, नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी के मिसल करार दिया है। ठीक है, लब की नाजुकी को, ठीक है, लब की नाजुकी को पंखड़ी के मिसल करार दिया है, गुलाब की पंखड़ी के मिसल करार दिया है। इस शय को, एक शय को दूसरी शय के मिसल करार देना तशबीह कहलाता है। ठीक है, एक शय को दूसरी शय के मिसल करार देना तशबीह कहलाता है। और तशबीह में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर है मुशबा, मुशबा बा, हुर्फ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से गौर से इसको समझें। ठीक है, बहुत सिंपल है बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस शेर में लब क्या है? यहाँ पर मुशबा है। ठीक है, लब क्या है? मुशबा है, मुशबा। ठीक है, लब क्या है? मुशबा। और पंखड़ी क्या है? मुशबा बा है। ठीक है, मुशबा बा है। ठीक है, लब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मुशबा है, और जिसकी मिसाल दे रहे वो क्या है? मुशबा बा है। और किसी क्या है? हुर्फ तशबीह है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उसकी तरह, उसके जैसे, इस तरह से जब बोलते हैं ना उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे कि किसी की तरह, उसको क्या बोलेंगे हम? हुर्फ तशबीह। ठीक है, हुर्फ तशबीह। क्या हो गया ये? हुर्फ तशबीह, हुर्फ तशबीह। और हम क्या बताना चाह रहे हैं? नाजुकी। एक्चुअल में वजह क्या बताना चाह रहे हैं हम? वहाँ पे नाजुकी को बताना चाह रहे हैं, उनके लबों की नाजुकी बताना चाह रहे हैं। उनकी लबों की नाजुकी की वजह से ही हम ये शेर बनाए हैं। ठीक है, राइट। तो इसीलिए क्या हो गया ये? नाजुकी वजह तशबीह है यहाँ पर। ठीक है, वजह तशबीह क्या है यहाँ पर? नाजुकी है। ठीक है, और पूरा शेर जिस मकसद के लिए बयान किया जा रहा है वो गर्ज तशबीह है। ठीक है, यहाँ पर ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? मुशबा, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लब के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुशबा हो गया। और गुलाब की पंखड़ी की तरह है, तो वो क्या हो गया? गुलाब की पंखड़ी क्या हो गई यहाँ पे? मुशबा बा है। और कीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहेंगे हम हुर्फ तशबीह। कीसी, अहमद शेर की तरह बहादुर है, तो की तरह क्या हो गया यहाँ पर? वजह तशबीह। ठीक है, क्या हो गया? हुर्फ तशबीह, सॉरी। अहमद शेर की तरह बहादुर है, तो की तरह क्या हो गया यहाँ पे? हुर्फ तशबीह हो गया। ठीक है, और किस बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बहादुरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उसकी वजह तशबीह हो गई। तो यहाँ पे नाजुकी के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे नाजुकी क्या हो गई? वजह तशबीह हो गई। और पूरा शेर जिस मकसद के लिए हम कह रहे हैं वो गर्ज तशबीह हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से मुशबा, मुशबाबा, हुर्फ तशबीह, वजह तशबीह, गर्ज तशबीह, अराकीन तशबीह के 5 है। ठीक है, ये कितने हैं? तशबीह के अराकीन कितने हैं? 5 है। ठीक है, अराकीन तशबीह 5 है। और नेक्स्ट देखते हैं। छोटे से चांद में है जुल्मत भी, रोशनी भी, निकला कभी गहन से, आया कभी गहन से। तो यहाँ पर इस शेर में चांद से मुराद जुगनू है। ठीक है, चांद से मुराद क्या है यहाँ पर? जुगनू है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि जुगनू के अंदर चांद की जैसी जुल्मत है, नहीं बोल रहे, डायरेक्ट हम क्या बोल रहे? छोटे से चांद में बोल दे रहे। ठीक है, जुगनू यहाँ पे हम क्या करते? हुर्फ तशबीह इस्तेमाल नहीं करते, उसकी तरह, उसमें इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। क्या करते हैं हम यहाँ पर? डायरेक्ट ही उसको क्या करते हैं हम? जुगनू को किससे रिलेट कर दिए यहाँ पे? चांद से। ठीक है, जैसे कि अहमद शेर की तरह बहादुर है नहीं बोल रहे हम, अहमद शेर है बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस शेर में चांद से मुराद जुगनू है, जो मुस्तार लिया गया है, ना कि हकीकी चांद है। ठीक है, यहाँ पे हम हकीकी चांद के बजाय जुगनू को चांद कह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस्तिआरा कहेंगे। ठीक है, लफ्ज़ को इसके असली माने के अलावा किसी दूसरे माने में इस्तेमाल करना इस्तिआरा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तकरार लफ्ज़ी। अहमद खुशी खुशी चला गया, घर घर दीप जले हैं। इन दोनों जुमलों में खुशी और घर का लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किया गया है। किसी बात पर ज़ोर देना हो तो अल्फाज की तकरार की जाती है, ऐसी तरकीब को हम तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम एक वर्ड को 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं उस पर ज़ोर देने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तकरार लफ्ज़ी कहेंगे। जैसे कि खुशी खुशी, घर घर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
چلیے نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے مجاز مرسل. جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگزامپل کیا ہے اس کی یہاں پر، جب ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طبیب نے محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی آگ ہے. تو یہاں پر جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، اس کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کیا کہ باڈی بہت زیادہ گرم ہے، یعنی حرارت ہے. تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں اپن، جو باڈی کی گرمی ہے، حرارت ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، آگ ہے. تو یہاں پہ آگ کے معنی الگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آگ کے مجازی معنی لے رہے ہیں، حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی لے رہے ہیں. تو اسی لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، مجاز مرسل. اس شعر میں آگ سے مراد بدن کی حرارت ہے، نہ کہ حقیقی آگ، اور حقیقی معنی مراد لیا بھی نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی کو استعمال کرنا شعر میں کیا کہلاتا ہے، مجاز مرسل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ شعر بھی یاد رکھنا ہے اس کے اگزامپل کے ساتھ، کیونکہ اکثر ایگزام میں یہیں سے ایگزامپلس لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے. کیا ہے کنایہ. نیکسٹ ہے کنایہ. کنایہ کسے کہتے ہیں، کلام میں حقیقی معنی چھوڑ کر مرادی معنی لینا کنایہ کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر مجازی معنی لینا مجاز مرسل کہلا رہا تھا، یہاں پر مرادی معنی لینا کیا کہلا رہا ہے، کنایہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کہنا کہ دیار غربت میں ایک غمزدہ روتا رہتا ہے، دن رات تمہاری فرقت میں منہ اشکوں سے دھوتا رہتا ہے. تو یہاں پر اس بند میں اشکوں سے منہ دھونا اور آنسوؤں کے تار پرونا کیا ہے، یہاں پر مرادی معنی لے رہے ہم اس کے. ٹھیک ہے، اس کے ہم مرادی معنی لے رہے، اس لیے یہ کیا کہلا رہا ہے، کنایہ کہلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اشکوں سے منہ دھونا اور آنسوؤں کے تار پرونا کنایہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے ترکیب توصیفی. یہاں پر کچھ ایگزامپل ہیں. الفاظ کیا ہے یہاں پر، گل سرخ یعنی سرخ گلاب، قصہ پارینہ پرانا قصہ. ان الفاظ میں معنی کے لحاظ سے پہلا لفظ آخری اور آخری لفظ پہلا بن گیا ہے، مگر کا کی کے کا استعمال نہیں ہوا ہے. جب کوئی لفظ حمزہ اضافت یا کسرہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو مگر کا کی کے معنی پیدا نہ ہو تو ایسے مرکب کو ترکیب توصیفی کہا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر سرخ گلاب کو ہم کیا بول رہے ہیں، گل سرخ. قصہ پارینہ یعنی پرانا قصہ. جہاں پر کسرہ اضافت مینس زیر سے جب دو لفظ جڑتے ہیں اور ایک معنی دیتے ہیں، اور قصہ پارینہ یہاں پر حمزہ سے جڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر حمزہ اضافت سے جڑ رہے ہیں. یہ جب دونوں کسرہ اضافت یا پھر حمزہ اضافت سے جڑتے ہیں اور کا کے معنی نہیں دیتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ترکیب توصیفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے یہاں پر، سرد موسم، سفید کپڑا، کالا کوا، نیلا آسمان. ان مثالوں میں تمام اسموں کی صفت بیان کی گئی ہے. وہ مرکب الفاظ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. یہ بھی آلریڈی لاسٹ میں پوچھا ہوا کویشچن ہے، ہم آلریڈی 9th یا 8th میں آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کی صفت کو بتانا. گھوڑا کیا ہے یہاں پر اسم ہے، سفید کیا ہے اس کا صفت ہے. سفید گھوڑا یعنی یہاں پر کیا ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، یہ دو ملا کے ایک معنی دے رہے یہاں پر. یہ کیا ہے، مرکب ورڈ ہے، تو اس کو ہم کیا بول رہے ہیں، مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے درد دل، پاس وفا. ان میں سے ہر پہلے لفظ کے نیچے ایک زیر لگایا گیا ہے. اس زیر کی وجہ سے دو الفاظ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں. ان جڑنے والی زیر کو ہم کسرہ اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جذبہ ایمان میں حمزہ سے یہاں پر دونوں ورڈز جڑے ہوئے ہیں. جب کوئی لفظ حمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے جڑ جائے تو اسے حمزہ اضافت کہتے ہیں. کسرہ یا حمزہ سے جڑے ہوئے الفاظ کو ہم ترکیب اضافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بھی دیکھیں نا، تو ہم اس کو کیا بولیں گے، ترکیب اضافی بولیں گے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر صنعتیں. یہاں پر دیکھیں، جو مبالغہ، حسن تعلیل اور تجاہل عارفانہ ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، صنعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کو ایک کویشچن دیکھنے کو مل جاتا ہے ایگزام میں. لاسٹ ایئر کیا آیا تھا یہاں پر، تجاہل عارفانہ آیا تھا، اور اس سے پہلے حسن تعلیل بھی آیا تھا. اس طرح کے آپ کو صنعت سے ایک کویشچن مل جاتا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھیں. تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تھا بام پہ کون جلوہ گر رات.
اس شعر میں شاعر نے محبوب کی خوبصورتی کو پیش کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف یا تذلیل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی تعریف کو بڑھا چڑھا کے کسی کی تعریف کو یا پھر تذلیل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی ایزی چیز ہے یہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرحات کی۔ شاعر فرات کی موجوں کا ساحل سے ٹکرانے کی وجہ سے سپاہ خدا کی پیاس بتا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، اس صنعت کو ہم کیا کہیں گے؟ حسن تعلیل کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم جو اصل معنی ہے ہی نہیں اس کے، پیاسی تھی جو سپاہ خدا کی 3 رات کی، ساحل سے سر پٹک رہی تھی، تو یہاں پر اس سے اس کا کیا بھی کچھ بھی ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حسن تعلیل کہیں گے۔ لاسٹ ہے یہاں پہ تجاہل عارفانہ، کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان رہنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں لاسٹ ٹائم پہ یہاں پر کویشچن دیا گیا تھا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر آتی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا کویشچن، یہی کویشچن لاسٹ ایئر آیا تھا اور یہی یہاں پر اگزامپل بھی دی گئی تھی۔ شاعر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وہ وقت مقررہ پر ہی موت آئے گی، پھر بھی نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر تجاہل عارفانہ ہے۔ یہاں پر شاعر جانتے ہوئے بھی جسے انجان رہتا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ تجاہل عارفانہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اسے انجان رہنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے علم نحو۔ جس طرح حرف کے مجموعے سے لفظ بنتا ہے، اسی طرح لفظوں کے بمانے مجموعے سے جملہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جملے کا مطلب کیا ہوا؟ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کا نام ہے، الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام، مسلسل مجموعے کا نام ہے جس سے بات پوری طور پر سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے، انور بیمار ہے۔ انور بیمار ہے کیا ہے؟ ایک جملہ ہے۔ جملے کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 2 جز ہوتے ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ یہاں پر انور ہے، اور دوسرا جز کیا ہے؟ بیمار ہے۔ ان دونوں جز کی جملے کے عناصر کہتے ہیں۔ ان دونوں جز کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جملے کے عناصر کہہ رہے ہیں۔ ہر جملے میں 2 عناصر سے مکمل ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مبتدا اور دوسرا خبر۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر انور کیا ہے؟ یہاں پر مبتدا ہے، اور انور کو چھوڑ کر جتنا بھی سینٹینس ہے، جتنا بھی جملہ ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ خبر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ اور نیکسٹ یہاں پر کچھ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ شہر حیدرآباد خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، شہر حیدرآباد خوبصورت ہے، اس جملے میں حیدرآباد مبتدا ہے۔ ٹھیک ہے، حیدرآباد مبتدا ہے، اس کی مزید وضاحت کے لیے شہر کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ توسیع ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، حیدرآباد خوبصورت ہے، اس طرح سے بھی بول سکتے تھے ہم۔ یہاں پر حیدرآباد کیا ہے؟ یہاں پر مبتدا ہے، مبتدا کی توسیع کر رہے کہ ہم مبتدا ایک شہر ہے، تو یہاں پر شہر کیا ہو گیا؟ ایک اضافہ ورڈ ہو گیا یہاں پر۔ جب مبتدا کی مزید وضاحت کے لیے کوئی لفظ آئے تو اس کو ہم توسیع مبتدا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ توسیع مبتدا۔ اسی طرح سے اس جملے میں اسی طرح سے احمد 4 آم کھایا، اس جملے میں احمد مبتدا ہے جبکہ آم کھایا خبر ہے۔ تو یہاں پر 4 کیا ہے؟ 4 آم سے ریلیٹڈ ہے، خبر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پر خبر کی وضاحت کے لیے کوئی لفظ کا استعمال ہو تو اسے خبر توسیع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر خبر کے بارے میں ہم کچھ زیادہ وضاحت کر رہے ہیں تو وہ خبر کی توسیع کہلاتا ہے، اور مبتدا کے بارے میں ہم توسیع کر رہے ہیں تو وہ توسیع مبتدا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر ویری امپورٹنٹ، علم، عادات یا پھر تاریخ گوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً خط یا کسی عبارت کے آغاز میں پہلے 786 لکھا جاتا ہے۔ کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ دراصل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عادات ہے۔ عربی میں حروف تہجی کی قیمت کو ہندسوں میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس علم کو علم العادات یا پھر علم جمیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ علم العادات یا پھر علم جمیل کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ سارے کے سارے جو حرف ہے وہ ان حرفوں کی کیا قیمت ہے یاد رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس سے سب سے پہلے آیا تھا کہ یہاں پر دیکھیں ایک کی قیمت 1 ہے، ایک کی قیمت 1 ہے،
اور سب سے زیادہ قیمت کس کی ہے؟ غائن کی ہے. تو یہاں پر 2016 یا پھر 17 میں کویشچن پوچھا گیا تھا کہ کس کی قیمت سب سے زیادہ ہے. تو کس کی قیمت سب سے زیادہ ہے؟ غائن کی قیمت سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو ان کی قیمت یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، الف کی قیمت ہے 1، با کی قیمت 2، جیم کی قیمت 3، دال کی قیمت 4. اس طرح سے آپ کو ان کی قیمت یاد رکھنا ہے. اور نیکسٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں غم کا کیا ہے؟ 1040. ٹھیک ہے، 1040. یہاں اس طرح سے تو کویشچن نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہاں پر کیونکہ ہائی لائٹڈ ہے اسی لیے ایک مرتبہ اس کو یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، غم کے کتنا ہے؟ 1040. نیکسٹ ہے یہاں پر اردو کے یہ حرف پا، ٹا، چیم، ڈال، اڑا، زا اور گاف یہ عربی میں نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے عادات عربی کے قریب ترین جو حرف ہوتے ہیں ان سے مقرر کی گئی ہے. تو یہاں پہ پا، ٹا، چیم، ڈال، اڑا اور زا، گاف یہ عربی میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم کیا کریں کہ عربی کے جو بھی ان کے قریب والے حرف ہیں ان سے ان کی قیمت لے لیے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ با کی جو قیمت ہوگی وہ پا کی ہوگی، جیم کی قیمت جو ہوگی چیم کی ہوگی، کاف کی جو قیمت ہوگی وہ گاف کی ہوگی، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو لاسٹ ایئر جو کویشچن پوچھا گیا تھا وہ کیا تھا یہاں پر؟ زا کی قیمت. ٹھیک ہے، زا کی قیمت پوچھا گیا تھا. اس کی قیمت کتنی تھی؟ 7. تو آپ کو اگر اس طرح سے کویشچن آئے کہ با کی اگر قیمت 2 ہے تو پا کی قیمت کتنی ہوگی؟ 2 ہی ہوگی. اگر کاف کی قیمت 20 ہے تو گاف کی قیمت کتنی ہوگی؟ 20 ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں، آئی تھنک 8th کلاس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں. یہاں پر کیا دیا ہے؟ نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ جملہ خبریہ ہو گیا. وہ جملہ جس میں کسی واقعہ یا حالت یا کیفیت کی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جاتا ہے اسے ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں. جیسے کہ ارشد بیمار ہے، نجم السحر سبق پڑھ رہی ہے، اس طرح سے. اور دوسرا ہے نجم السحر سے کہو کہ وہ سبق پڑھے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ وہ جملہ جس میں کہنے والے کی دلی منشا یا جذبات ظاہر ہو اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہ ہو، اس جملے کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جملے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ جملہ خبریہ 1 اور جملہ انشائیہ 2. ٹھیک ہے، لاسٹ جملہ انشائیہ آیا تھا تو آپ کو شاید اس سال جملہ خبریہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا ویڈیو ختم. 6 سے لے کر 10 تک جتنے بھی ٹاپکس تھے، جتنے بھی ایگزام سے ریلیٹڈ ٹاپکس تھے وہ سارے کے سارے کور ہو گئے. بس ایک ٹاپک بچ گیا ہے، وہ ہے اصناف سخن. اصناف سخن کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کر لیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.